अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। एसी ने कमरे का माहौल खूब ठंडा किया हुआ था। वो वजूद पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था। अलार्म की आवाज़ ने उसकी नींद में खलल पैदा किया। उसने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और अलार्म ऑफ कर दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। आज उसे ऑफ था, तभी वो इतनी देर तक सोता रहा। वो कसलमंदी से सरहाना वापस अपने चेहरे पर रख गया, लेकिन उसे अचानक याद आया आज तो उसे आप ही की तरफ जाना था। वो फ़ौरन उठ बैठा। उसे वहाँ 4 बजे तक जाना था। वो हर एतवार इनके घर जाता था। वो उठ बैठा। इस वक्त वो नाइट ड्रेस में मलबूस था। एक भरपूर अंगड़ाई लेते उसने रिमोट की मदद से कमरे की लाइट्स ऑन की। उसका कमरा रोशनी में नहा गया। वो एक जदीद तर्ज पर बना ब्लैक वाइट और ग्रे के इम्तजाज का बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। हर चीज़ नफासत से सजाई गई थी। वो उठा और अलमारी में से अपने कपड़े लेते बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो निकला तो ब्लू जीन्स पर वाइट हाफ स्लीव्स शर्ट पहने हुए था, जिसकी वजह से उसका कसरती जिस्म वाज़े नज़र आ रहा था। उसकी रंगत सफ़ेद थी, भूरी आंखें और गालों की हड्डी ऊंची थी। हल्की दाढ़ी मूछें उसके चेहरे को पुरकशिश बना रही थीं। 16 पर एसी चलने और नहाने के बावजूद उसे सर्दी नहीं लग रही थी। अजीब बंदा था। उसने ब्लू ड्राई से अपने बाल सीधे सेट किए और साइड टेबल से अपना वॉलेट, गाड़ी की चाबियां और सनग्लासेस उठाता कमरे से निकल गया। अलबत्ता निकलते उसने एसी बंद कर दिया था। गाड़ी में बैठकर उसने फ़ौरन एसी ऑन कर लिया। उसको देखकर चौकीदार ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और वो गाड़ी जुन से भगा ले गया। पहले उसने एक बेकरी से बाहर गाड़ी रोकी और वहां से अपने लिए जूस की बोतल और सैंडविच लिया। साथ में चंद सामान और लाकर साथ वाली सीट पर रख लिया। वो एक हाथ से नाश्ता करता दूसरे से गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ़ था। अब उसका अगला ठिकाना टॉय शॉप थी। जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तब तक उसका नाश्ता पूरा हो चुका था। उसने उतरकर अंदर से चंद गिफ्ट लिए और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। कराची में आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। वो सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी बच्चे ने गाड़ी का शीशा बजाया। उसने देखा वो बच्चा हाथ में गुब्बारे लिए खड़ा था, जिस पर मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई थी। वो मुस्कुराया। ओला, उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो तेज़ धूप उसकी आंखों से टकराई। उसकी आंखें बेअख्तियार चुंधिया गईं। उसने वॉलेट से 1000 का नोट निकाला और बच्चे से 2 गुब्बारे लेकर पैसे उसे थमा दिए। सिग्नल खुल चुका था। वो शीशा ऊपर करता खुद भी गाड़ी स्टार्ट कर गया। तकरीबन 40 मिनट बाद उसकी गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी थी। उसने गाड़ी पार्क करके डोरबेल बजाई। चंद लम्हों बाद मुलाजमा ने दरवाज़ा खोलकर उसे सलाम किया। वो सर हिलाकर जवाब देता अंदर चल पड़ा। हाथ में मौजूद शॉपर वो मुलाजमा को पकड़ा चुका था, जो उसके पीछे ही चल रही थी। मामू, वो कोई 4-5 साल की बच्ची भागती हुई उसके पास आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने उसे बाजुओं में उचक कर ऊपर उछाला तो वो खिलखिलाई। मशल बेबी, जल्दी से प्यार दे दो। उसने अपने गाल उसके आगे किए तो मशल ने बारी बारी उसके दोनों गालों पर किस किया। जवाबन उसने भी यही अमल दोहराया तो मशल फिर खिलखिलाई। ये देखो मामू क्या लाए हैं। वो वहीं डाइनिंग रूम में बैठ गया और उसे अपने साथ बिठा लिया। मुलाजमा सारा सामान टेबल पर रखकर वहां से जा चुकी थी। उसने मशल के आगे गुब्बारा बढ़ाया जो एक गुड़िया की शक्ल का था। मशल वो पकड़कर अब टेबल पर मौजूद सामान देख रही थी कि इतनी देर में वहां सिद्रा 1.5 साल मुराद को उठाए आई थी। तीखे नुकुश, गहरी काली आंखें, प्रिंटेड शलवार कमीज पहने वो एक खूबसूरत लड़की थी। वो उठा और उसके गले लगा। कैसे हो मरजान? सिद्रा ने मरजान से पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वो उनसे पूछता मुराद को अपनी गोद में ले चुका था। मैं भी ठीक। वो बैठने लगी तो वो फ़ौरन बोला, आप ही बैठें, मत जल्दी से मेरे लिए अपने हाथों का नाश्ता बना कर लाएं। भूखा हूँ मैं सुबह से। तुम भी हद करते हो मरजान, 4 बजने वाले हैं और तुम अभी तक खाली पेट घूम रहे हो। बिल्कुल ख्याल नहीं करते तुम अपना। वो खफा हुई। सैंडविच खाया था मैंने, अब बातें छोड़े, जल्दी पराठा बना कर लाएं। वो बैठ चुका था। एक टांग पर मुराद को बिठा रखा था जबकि दूसरी टांग पर मशल चढ़कर बैठ चुकी थी। सिद्रा इनको मुस्कुराता देख किचन में चली गई। ये प्रिंसेस की स्टोरीज़ हैं। मशल ने अपने हाथ में चंद किताबें थाम रखी थीं जो मरजान उसके लिए लाया था। यस, मैं मिरहा आप ही से कहूँगी वो मुझे सुनाए। वो कहती उसकी गोद से उतर गई। मिरहा का नाम वो कई दफ़ा मशल और सिद्रा के मुँह से सुन चुका था। वो उनके पड़ोस में रहती थी लेकिन उसका कभी उससे सामना नहीं हुआ था। उसकी बहन और उनके बच्चों में उसकी जान बसती थी। ये लोग उसकी कुल कायनात थे। वो 20 साल का था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया था। माँ तो कब की जा चुकी थी। वो अपनी बहन का सहारा बन गया था। वो लोग अमीर थे। उनके घर में पैसों की रेल पेल थी। वजह दुकानों और घर का किराया आना था। साथ में उसकी फूफो बहुत सपोर्टिव थी, तभी उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ी। 22 साल की उम्र में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुका था। उसने गवर्नमेंट लेवल पर मेरिट पर पढ़ा था। अपनी ग्रेजुएशन के बाद
اس نے اپنی بہن ہی کی شادی کی تھی جو اس کے پھپھو کے اکلوتے بیٹے سے ہوئی تھی۔ پچھلے سال ہی پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ مختصر ان کے سر پر کسی بڑے کا سایہ موجود نہ تھا۔ وہ سدرا کی آواز پر چونکا جو اسے کچن سے آواز دے رہی تھی۔ وہ مراد کو گود میں لیے کچن کی جانب چل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم تھا۔ مشل پہلے ہی بھاگ کر ادھر جا چکی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سدرا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر میرا اور مراد کو فرائز کھلانے لگی۔ زاویار بھائی کدھر ہے؟ آج تو ان کا آف ہے، اس نے کھانے کے درمیان پوچھا۔ ان کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی، 6 بجے تک آ جائیں گے۔ مرجان، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ وہ ناشتہ تقریباً مکمل کر چکا تھا جب سدرا بولی۔ اچھا؟ وہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے گھورا۔ ویسے ہی، آپ بتائیں کون ہے؟ اس نے اپنی بیئرڈ انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ تم نہ باز آ جاؤ، 28 سال کے ہو گئے ہو، میں بس اگلے مہینے تمہاری شادی کر رہی ہوں۔ وہ پختہ لہجے کے ساتھ بولی۔ لیکن میں 30 سے پہلے شادی نہیں کروں گا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ ہر طرح سے سیٹلڈ ہو تم، تمہاری لائف میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ ایک عدد بیوی کی ہے، جس کا تم پہلے ہی مجھے کہہ چکے ہو تم میری مرضی سے شادی کرو گے۔ اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ آپ کیوں میری آزادی ختم کروانے پر تلی ہوئی ہیں؟ اس نے جیسے ہتھیار ڈالے۔ گھوم لیا تم نے جتنا گھومنا تھا، اب بس عیاشی ختم، تمہارے پاس انکار کا حق نہیں۔ یہ اچھی زبردستی ہے، وہ بڑبڑایا۔ چاہے زبردستی کہہ لو، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب میں تمہیں کسی قسم کی چھوٹ نہیں دوں گی۔ بتائیں کون سی حور پری آپ کو پسند آ گئی ہے؟ میرا ہے نا، وہی جو آپ کے برابر والے گھر میں رہتی ہے۔ ہاں وہی، مشل کو وہ پڑھانے آتی ہے، بہت پیاری اور عقل مند لڑکی ہے، تمہاری نیچر کے ساتھ بہت جلدی ایڈجسٹ بھی کر لے گی۔ وہ بیزاری سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ مرجان، اب تم تھپڑ کھاؤ گے؟ اچھا یار۔ وہ ڈٹائی سے ہنستے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ اچانک باہر شور اٹھا تھا، وہ لوگ چونکے۔ ایک بلی کچن میں آئی، اس کے پیچھے ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، مناسب قد اور جسامت، سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر ایک بڑا سا چشمہ لگائے، کھلی سبز رنگ کی شلوار قمیض پہنے جس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی پہنے وہ فوراً آگے بڑھی اور بلی کو اپنے بازوں میں اچک لیا۔ مرجان کو پہلی ہی نظروں میں وہ لڑکی شدید ناپسند آئی تھی۔ لونا مشل بی کو دیکھ کر فوراً چیئر سے اترنے لگی، لیکن سدرا نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری، یہ بھاگتا ہوا ادھر آ گیا۔ وہ کہتے ہی واپس جانے لگی تو سدرا فوراً بولی، ارے میرا رکو۔ اس کی پکار پر وہ واپس پلٹی، جبکہ وہ لڑکی میرا ہے سن کر مرجان کی ناپسندگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پھپھو کو نہیں پتا میں ادھر ہوں، وہ ڈانٹیں گی، میں چلتی ہوں۔ وہ کہتی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اس نے مرجان پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی، جبکہ مرجان خاموشی سے اس کو جج کر چکا تھا۔ یہ وہی میرا ہے جس کا آپ بتا رہی تھیں۔ وہ سنجیدگی سے سدرا کی جانب مڑ چکا تھا۔ سدرا نے ملازمہ کو مراد اور مشل کو وہاں سے لے جانے کو کہا اور پھر بولی، ہاں یہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بالکل بھی میری پسند کے مطابق نہیں ہے، عجیب پینڈو سی لڑکی ہے، یہ میری گیدرنگز اور کلاس میں موو بھی نہیں کر سکتی۔ آپ جب فری ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے مشل کے متعلق بات کرنی ہے۔ دروازے پر کھڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں میرا ہی تھی۔ سدرا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا، جبکہ وہ اپنی بات کہتے واپس جا چکی تھی۔ اگر اس نے تمہاری بات سنی ہوئی نا، میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشوں گی۔ وہ اس پر برہم ہوئی۔ مرجان نے کندھے اچکا دیے، انداز میں لاپرواہی تھی۔ میں نے بس اپنی رائے پیش کی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ 2 مہینے ہوئے نہیں آپ لوگوں کو اس کالونی میں شفٹ ہوئے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے؟ تمہیں میری دوست ابھیا یاد ہے، وہ جو آپ کی یونیورسٹی فرینڈ تھی؟ ہاں وہی، اس کی چھوٹی بہن ہے یہ۔ ان کی بہن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ میرا 10 سال کی تھی جب اس کی پھپھو نے اسے گود لیا تھا۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ تو اچھی خاصی پرسنالٹی والی ہے، یہ کس پر چلی گئی؟ مرجان، سدرا نے دانت پیس کر اس کے بازو پر تھپڑ لگایا۔ میری بات غور سے سنو، تب سے آپ کی ہی سن رہا ہوں۔ جیسے میں بتا چکی ہوں، میرا اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک شادی شدہ ہے۔ کہنے کو تو انہوں نے میرا کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی سوتیلے کی طرح ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ رکی تو وہ فوراً بول پڑا، اس سب کا میں کیا کروں؟ بیزاریت عروج پر تھی۔ میں چاہتی ہوں تم مجھ سے شادی کر لو، میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میں کسی سے ہمدردی میں شادی نہیں کر سکتا۔ بے شک میں نے کہا ہے میں آپ کی مرضی سے شادی کروں گا، لیکن وہ کون ہے، کیسی ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا مائنڈ سیٹ سب میٹر کرتا ہے میرے لیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو میں نے ایسے ہی کوئی لڑکی تمہارے لیے پسند نہیں کی ہوگی، ظاہر ہے سب دیکھا ہی ہے، تبھی تمہیں بتا رہی ہوں۔ تمہیں میری چوائس پر یقین نہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کچھ، میں ایسے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ ابھی بھی ادھر ہی اٹکا ہوا تھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ وہ اس کے کڑے تیوروں سے ایک پل کو گھبرا گیا۔ سدرا نے جیسے آج ٹھان لیا تھا وہ اس سے ہاں کروا کر رہے گی۔ آپ ہی میں ہاں یا نہ؟ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ مشل کو پڑھاتی ہے، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ تمہاری نیچر کو جلد ہی سمجھ آئے گی اور تمہیں اچھے سے ڈیل کر لے گی۔ باقی تم اس سے ایک ملاقات کر لو تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ سدرا نے چیئر سے ٹیک لگا لی۔ تو آپ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گی؟ ہرگز نہیں، میں بہت عرصے سے تمہارے بہانے سن رہی ہوں۔ اوکے فائن، آپ میری اس سے ملاقات کروا دیں، پھر آگے دیکھ لیں گے۔ اس نے بے ساختہ سدرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی دیکھی تھی۔ کیا وہ یہ مسکراہٹ چھین سکتا تھا؟
وہ اپنی بلی اٹھائے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کو پودے بہت پسند تھے۔ اتوار کے دن زیادہ تر وقت وہ ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدہ پودے چھت پر رکھے ہوئے تھے، آج بھی وہ اسی میں مصروف تھی۔ وہ کچھ سامان لینے نیچے گارڈن میں گئی جب اس نے اپنی بلی لونا کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر پیچھے بھاگی۔ ایک دفعہ پہلے بھی لونا ایسے ہی باہر نکل گئی تھی اور کسی آوارہ بلے کو زخمی کر دیا تھا۔ لونا بھاگتی ہوئی اس کی اسٹوڈنٹ مشل کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ مشل کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ جتنے گھنٹے وہ مشل کو پڑھانے میں گزارتی تھی، لونا اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ گئی۔ اس کی سدرا کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی، تبھی وہ دندناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زاویار کا رویہ بھی اس کے ساتھ چھوٹی بہنوں کی طرح تھا۔ لونا اب بھاگ کر ڈائننگ روم میں چلی گئی، جس کا دروازہ ایک ملازمہ کھلے کھڑی تھی۔ وہ بھی پیچھے بھاگی، لیکن اندر بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ یقیناً سدرا کا بھائی تھا۔ اس کا مرجان سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن غائبانہ تعارف ہو چکا تھا۔ وہ اس کو اندر دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، تبھی دوبارہ نظر اس پر نہیں ڈالی۔ جگہ جگہ مٹی لگے کپڑے، لاپرواہی سے ایک طرف دوپٹہ ڈالے، کمر سے تھوڑا اوپر تک آتے بالوں کی چٹیاں بنائے، وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ سونے پر سہاگا اس کے بالوں میں آئل لگا ہوا تھا۔ پودوں سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ارادہ نہانے کا تھا، تبھی اس نے لگا لیا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے پلٹی، لیکن شاید ذرا اس کا تعارف مرجان سے کروانا چاہتی تھی۔ وہ بہانہ بنا کر فوراً باہر نکل آئی، لیکن اس اچانک مشل کے اسکول کی ضروری بات یاد آ گئی۔ وہ بتانے آئی، لیکن مرجان کی بات سن کر اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سدرا کو مخاطب کر کے واپس آ چکی تھی۔ کبھی ہم پر بھی نظر کرم کر دیا کرو۔ وہ بے اختیار خوفزدہ ہوتے دروازے پر ہی اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ یہ حمزہ تھا، اس کی پھپھو کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو عمر میں اس سے 2 سال بڑا تھا اور باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کے چال چلن بدل گئے تھے۔ باہر ایڈمیشن ہونے سے پہلے وہ مرہا پر نظر بھی ڈالتا تھا۔ جب بھی پڑھائی کے دوران پاکستان آتا تو اس سے سرسری سے ملاقات ہو جاتی، یا کبھی وہ بھی نہیں۔ مرہا کو بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا اس کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ اس نے کئی دفعہ اس سے چھپ کر سگریٹ پیتے لڑکیوں سے نازیں باتیں کرتے دیکھا تھا، تبھی وہ اس سے ایک محتاط فاصلے پر رہتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس نے اس بات بے بات مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ صاف الفاظ میں کہا جائے تو وہ اسے چھیڑتا تھا، کبھی نازیب الفاظ کستا، کبھی کوئی فکرہ۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھوپھو کو بتانا بھی چاہا تو انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کی زبان بند کروا دی تھی۔ میرا راستہ مت روکا کرے حمزہ بھائی، اس نے بھائی پر خاصا زور دیا تھا۔ میں نے کتنی بار بتایا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوا تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جی بھائی تو ایک عزت دار لفظ ہے، آپ جیسے بے شرموں کو کہاں راس آ سکتا ہے؟ وہ ٹکا سا جواب دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اس کو روک لیتا، لیکن دوسری طرف سے اپنی ماں کو آتے دیکھ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ شاید انہوں نے ان دونوں کو ساتھ نہیں دیکھا تھا، تبھی کچھ نہ بولی، ورنہ وہ اس سے سوال جواب ضرور کرتی۔ کمرے میں آ کر وہ سب سے پہلے نہائی تھی۔ نہانے کے بعد وہ اپنے بال سکھانے لگ گئی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اسے اس کی پھپھو کو دے دیا تھا۔ ان کو کبھی اس میں دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی پھپھو کے گھر نہ ہوتی۔ وہ 9 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی اس کے باپ نے اسے اس کی پھپھو کو دے دیا اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ بہت کم کبھی ملاقات ہوتی تو اس سے حال پوچھ لیا کرتے۔ وہ اسے بھی غنیمت سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس اس کی بڑی بہن ابیہا ان کی لاڈلی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں وہ بہت چبھتی تھی۔ البتہ اس کی بہن کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ اس کی 4 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ 2 سال پہلے باپ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اسے کچھ خاص افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی ان سے اٹیچ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ان سے بہت شکوے تھے جو کبھی سنانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے بالوں میں برش چلایا۔ وہ سوکھ چکے تھے۔ اسے یاد ہے اس کی ماں کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تو نہیں تھے، البتہ کمر تک آتے تھے۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا۔ لونا اس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک یہی تھی اس کی ہمدرد ہمراس۔ لونا کو رکھنے کی اجازت بھی اسے صرف اس لیے ملی تھی کیونکہ بلیاں پھپھو کے سب سے بڑے بیٹے اسامہ بھائی کو بھی پسند تھیں۔ ویسے تو ان سب کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس معاملے میں اسامہ نے اس کی طرفداری کر دی تھی۔ شروع میں پھپھو کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل گئیں۔ کسی مہمان کے سامنے وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ شاید انہیں مہان بننے کا شوق تھا۔ بہت امیر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو تعلیم بھی چھوٹے اداروں سے دلوائی تھی۔ گریجویشن اس نے میرٹ پر کی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی پڑھائی روک دی گئی، مگر اسے جاب کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ لیکن پچھلے مہینے کچھ وجوہات پر اسے ریزائن کرنا پڑا۔ اب وہ دوبارہ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کبھی ان سے شکوہ نہیں کیا تھا جس کا اپنا باپ اسے دھتکار دے۔ وہ بھلا کسی کو کیا کہتی، بلکہ انہوں نے تو اس پر کئی احسانات کیے تھے۔ اسے پڑھایا، اسے رہنے کو جگہ دی، کچھ خاص پابندیاں بھی نہیں لگائی ہوئی تھیں اس پر، لیکن انہوں نے اسے کبھی ماں جیسا پیار نہیں دیا تھا۔ وہ لونا کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی تھی۔ نہانے کے بعد اس کی رنگت جیسے دمک گئی تھی۔ پرنٹڈ شلوار اور شارٹ قمیص پہنے وہ سادگی میں بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی، لیکن چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ اس 23 سالہ زندگی کے سفر نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ پتہ نہیں کب ختم ہوں گی آزمائشیں۔ لونا
वो उदासी से बोली थी। शायद वो अनजान थी, जो नहीं जानती थी इंसान मरता मर जाता है लेकिन आजमाइशें नहीं ख़त्म होती, या शायद वाकई उसकी आजमाइशें कम होने वाली थीं। ये तो वक्त ही ने बताना था। कमिन, उसकी इजाज़त पर एक लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। उसने नज़रें उठाकर नहीं देखा। उसे मालूम था कौन होगी। हील्स की टिक टिक दरवाजे से कुर्सी तक वाजे गूंजी। वो एक चेयर खींचकर बेतकल्लुफ़ी से उसके सामने बैठ गई। ब्लैक पैंट शर्ट पहने, कंधों तक आते बाल, डार्क मेकअप किए वो एक खुश शक्ल लड़की थी। मरजान, तुमने मेरी कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? कोहनिया टेबल पर टिकाए हथेली पर थोड़ी टिकाते उसने पूछा। मैं ज़रूरी नहीं समझता, उसने सीधा जवाब दिया। वो तिल मिलाई। मरजान ने अभी भी लैपटॉप से नज़रें नहीं उठाईं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसे मालूम था वो किस जवाब का पूछ रही है। मेरे हिसाब से मैं जवाब में इनकार कर चुका हूँ। उसने लैपटॉप ऑफ करके तवज्जो उसकी जानिब मबजूल की। इनकार की कोई वजह भी तो होगी। फरहीन, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया है मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, ना मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। किस तरह बताऊँ जो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बैठ जाए? बेइज्जती से फरहीन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए। मैं अब तक अगर तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ दानियाल की वजह से कर रहा हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की कज़न हो और वो इस बिज़नेस के 50% का मालिक है, वरना मैं तुम्हें कब का फायर कर चुका होता। ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगली बार मैं दानियाल का भी लिहाज नहीं करूँगा। वो इंतहाई सख्ती से बोला। उसी पल दानियाल ऑफिस में दाखिल हुआ था। फरहीन एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर ऑफिस से निकल गई। अलबत्ता दरवाज़ा मारना नहीं भूली। मरजान को उस पर नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। ये तुमने क्या अजाब मेरे गले में डाल दिया है? वो चिढ़ा। गलत बात, खुद को अजाब नहीं कहते। दानियाल दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बैठते हुए बोला। काली आंखें, गंदमी रंगत, ब्लैक पैंट शर्ट पहने वो मरजान का ही हम उम्र था। एक तुम साइको, एक तुम्हारी कज़न साइको। वो झुंझलाता हुआ खुद भी बैठ गया। तुम्हें इससे मसला क्या है? शादी करनी तो है, इससे कर लो। वो तुम्हें पसंद भी करती है। मुझे उसकी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। वो हद दर्जा बोल्ड है। उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वो डाइवोर्स्ड है। और क्यों है इसकी उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी है। वो सिर्फ पैसे और स्टेटस के पीछे भागने वाली लड़की है और तुमसे बेहतर कौन जानता है मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दानियाल खामोशी से उसे देखे गया। तुम बस इसे समझाओ, आइंदा मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करे वरना मैं सब लिहाज भूल जाऊंगा। उसने सख्ती से कहा तो दानियाल ने सर हिला दिया। दानियाल को मालूम था वो गुस्सा करेगा तो बहुत बुरी तरह करेगा, लेकिन सिद्रा आपी को तो तुम हाँ कराए हो, इसका हल भी सोच लिया मैंने। वो लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो गया। क्या? उसके पूछने पर मरजान ने अपनी बेड पर आदतन अंगूठा फेरा, फिर उसे सारी बात बता दी। मरजान, ये गलत है। वो भड़क गया। रिलैक्स, वो मान जाएगी तो ठीक है, वरना मैं कुछ और देख लूँगा। तुम्हें मालूम है मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, फिर भी एहतियात करना। वो उसे समझाना ना भूला और मरजान ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। रात गहरी हो चुकी थी। सब घर वाले 11 बजे तक सो जाते थे, लेकिन उसे नाइट वॉक की आदत थी। वो वॉक करने के साथ मोबाइल यूज़ किया करती थी। वो अभी तक दोपहर वाले लिबास में थी। जूती एक जानिब उतारे, वो नंगे पैर घास पर चल रही थी। कुछ वक्त उसे लग रहा था वो गहरी नज़रों के हिसार में है, लेकिन बार बार अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती। एकदम उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। वो तेज़ी से पलटी। सामने हमजा को खड़े देख उसका दिल डूब कर उभरा। उसने कंधे से हाथ झटका, लेकिन उसकी आंखें देख उसे खौफ आया। वो सुर्ख थी, प्यारी लग रही हो। उसने 2 उंगलियों से उसके गाल को छुआ। वो कपकपाई। उसने हाथ झटका और वहाँ से जाने लगी। एकदम ही उसकी कलाई सख्त गिरफ्त में आई थी। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। उसने बाजू छुड़वाना चाहा, दिल खौफ से कांप रहा था। ना छोड़ूं तो? उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी। वो बेयकीन हुई तो क्या वो ड्रिंक भी करता था? उसको मजीद खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। हमजा भाई, कितनी बार बताया मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसने उसे बाजू से पकड़कर करीब किया। मीरा का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर छाप छोड़ गया। अपनी औकात के अंदर हो। वो सिर्फ एक थप्पड़ पर नहीं रुकी, उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से पूरी कुव्वत लगाकर उसे पीछे धक्का दिया था। वो वाकई नशे में था, तभी लड़खड़ाया। इससे पहले वो कोई जवाबी कार्रवाई करता वो अंदर भाग कर जा चुकी थी। कमरे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपना सीना मसला। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहते चले गए। क्या करे, किसके पास जाए? या अल्लाह, किस अजाब में फंस गई हूँ। उसने पहले ही भी अपनी बहन को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मसलों में फंसी हुई थी। वो ससुराल वाली थी। कल वो दोबारा अपनी बहन से बात करेगी। वो पुख्ता इरादा करके उठी और बेड पर लेट गई। लोना भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर लेट गई। अब सारी रात उसकी अपने वजूद के होने और अपने माँ बाप के ना होने पर रोते हुए गुजरनी थी। 1 हफ्ते बाद वो इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठा मुसलसल पाँव झुलाता किसी के इंतजार में था। वो बार बार घड़ी देखता बेजारी से कुछ बुड़बुड़ा रहा था। ब्लैक पैंट कोट पहने वो शायद किसी मीटिंग से आया था। वक्तन उसकी नज़र दरवाजे से अंदर दाखिल होते वजूद पर पड़ी। ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक शॉल ओढ़े वो सरता पाँव खुद को छुपाए हुए थी। ब्लैक दुपट्टा ही सर पर ओढ़ रखा था। दुपट्टे के हाले में से चंद लटें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी मतलाशी नज़रों से देख रही थी। नज़रें मिलने पर वो उसकी जानिब बढ़ने लगी। वो सलाम करती उसके सामने बैठ चुकी थी। मरजान ने महज सर हिलाने पर ही इक्तफा किया।
وہ دیکھنے میں بہت معصوم تھی، سرمئی آنکھیں کاجل کی وجہ سے جگمگا اٹھی تھیں، ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ چہرے پر ڈھیروں سادگی سجائے ہوئے تھی۔ اس دن کی نسبت وہ بہت اچھی حالت میں تھی۔ وہ بے چین ہوا، جو بات وہ اس سے کرنے جا رہا تھا کیا وہ ٹھیک تھی؟ اس کا دل نرم پڑا، لیکن وہ فوراً اپنے خول میں سمٹ گیا۔ مرحا مسلسل اسے سوچ میں غرق دیکھ کر بیزار ہوئی۔ یہ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے سوچا۔ سدرا نے ابھیا کے بعد پھپھو سے بات کی تھی، وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھیں، اس سے پوچھے بغیر ایک دن میں ہی ہاں کا جواب دے دیا۔ باقی بھی کسی مسئلے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو ہاں یا نہ کی آپشن ہی نہیں دی گئی تھی۔ ویسے بھی آج یا کل اس کی شادی ہونی ہی تھی، اسے کوئی پسند بھی نہیں تھا، تو یہی ٹھیک تھا۔ جب اس نے ابھیا سے بات کی تو 2 دن بہت غور و فکر کرنے کے بعد اپنے مسئلے کا واحد حل اسے شادی ہی لگا تھا۔ ابھیا نے بھی اسے یہی مشورہ دیا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہن اپنے سسرال والی تھی، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کا شوہر بھی کچھ اکڑ مزاج تھا، نہ وہ کماتی تھی جو اپنے اخراجات اٹھا سکتی۔ اسے اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن چلتے پھرتے حمزہ کی نظروں سے اس کا دل کرتا خودکشی کر لے۔ ویٹر نے 2 ڈرنکس لا کر سامنے رکھیں جو وہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ ویٹر نے مؤدب انداز میں پوچھا تو اس نے مرحا کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مرجان نے خود ہی مینیو سے چند ڈشز لکھوا دی۔ ویٹر چلا گیا تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے گلاسز نہیں لگائے؟ اتنی دیر بعد وہ بولا بھی تو کیا بولا تھا؟ جی؟ مرحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ گڑبڑایا۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ کیوں نروس ہو رہا تھا وہ؟ میرا مطلب ہے اس دن آپ نے گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی لگائے ہوئے تھے، الحمدللہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ مرجان نے شکر ادا کیا، کچھ تو اس میں اچھا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ اس کو ایک بار پھر خاموش ہوتے دیکھ وہ اتا کر بولی۔ مرجان جو منٹ مارگریٹا پی رہا تھا چونکا، وہ جس کے آگے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، جس کی کمیونیکیشن سکلز سے سب مروب تھے، آج ایک لڑکی کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ باندھ کر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کا کانفیڈنس واپس آ چکا تھا۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں امید ہے آپ اچھے سے سمجھیں گی اور مجھے سوچ سمجھ کر جواب دیں گی۔ اس کی تمید باندھنے پر وہ مزید الجھی، لیکن خاموش رہی، جبکہ اس کے اگلے الفاظ پر اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بات آپ جا کر اپنی بہن کو بتائیں۔ وہ بغیر لحاظ کے بولی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ دودھ پیتے بچے ہیں کہ جو وہ کہیں گی وہ کرتے چلے جائیں گے؟ وہ کہتے کھڑی ہونے لگی۔ عجیب بد دماغ آدمی تھا۔ آپ بیٹھی رہیں، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ مرجان کو اس کی بات پر غصہ تو بہت چڑھا، لیکن تحمل سے بولی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں۔ میں دونوں میں سے کوئی بھی کیوں چنوں؟ غالباً وہ آپ کی پھوپھو کا بیٹا ہے نا جس نے اس دن آپ کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ وہ واضح طور پر اس کا چہرہ پھیکا پڑتے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کال سنتے سنتے اوپر والے پورشن میں چلا گیا تھا، جہاں کھڑکی سے مرحا کے گھر کا داخلی دروازہ نظر آ رہا تھا، جہاں اس نے بے دھیانی میں سب دیکھا تھا۔ اس کو آواز تو کوئی نہیں آئی، لیکن ان کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ آپ انکار کر دیں؟ اس کو خاموش دیکھ وہ سکون سے بولا۔ آپ لڑکے ہو کر انکار کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں لڑکی ہو کر سکتی ہوں؟ اس کا دل کر رہا تھا یہی ڈرنک اس کے سر پر الٹ دے، 7 گلاس بھی مار کر توڑ دے۔ پھر ایک دوسرا آپشن ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ اس نے ایک فائل اس کے آگے بڑھائی۔ یہ کانٹریکٹ میرج کے پیپرز ہیں، اس میں تمام ڈیٹیلز مینشن ہے۔ ہم 2 مہینے کے لیے شادی کریں گے، 2 مہینے بعد ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ مان لیتی ہیں تو بدلے میں آپ کو آپ کی مرضی کی رقم ادا کروں گا، اور ان 2 مہینوں میں آپ کے تمام اخراجات میری ذمہ داری ہوں گی۔ اس نے تفصیل بتائی اور پیچھے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ مرحا نے ایک نظر بھی انہیں نہیں ڈالی کاغذات پر۔ آپ سیدھی طرح اپنی بہن سے کہہ کر انکار کر دیں، اتنی مشکلات میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی تفصیل پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کر گئی۔ میری اپنی مجبوری ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کی مجبوری ہے، لیکن میری نہیں۔ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تو انکار کر دیں، مرد بنے۔ مرد کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتے اٹھی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، جب اسے مرجان کی آواز سنائی دی۔ میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، جب اچھے سے سوچ لیں تو جواب دے دیں۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن وہ انسنی کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کی زندگی کم مذاق تھی جو وہ شادی بھی مذاق بنا لیتی۔ کب تک وہ مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنی رہتی؟ 8 بجے کا وقت تھا آج۔ سب اسامہ بھائی کے سسرال گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں گئی، فریج کھولا اور جھک کر پانی کی بوتل نکالی۔ وہ واپس پلٹی تو بے اختیار اسے 2 قدم پیچھے ہونا پڑا۔ سامنے ہی حمزہ اس کے نہایت نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں خوف کے مارے تیز ہو گئیں۔ اس دن تو وہ دھڑلے سے اسے تھپڑ مار چکی تھی، اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ گھر بھی کوئی نہیں تھا اور حمزہ کے ارادے اسے ہرگز بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ بھی سب کے ساتھ گیا ہوگا۔ وہ فوراً سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن حمزہ نے اس کو کوہنی سے پکڑ کر دیوار کی جانب دھکیلا اور دونوں بازو اس کے اطراف میں ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ مرحا کو معلوم تھا وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے تھپڑ مارو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ وہ غرایا۔ مرحا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے جانے دیں۔
उसे जान छुड़वाने का वाहिद हल यही लगा था। ना ना ना, इतनी आसानी से कैसे, अभी तो बहुत से उधार चुकाने हैं। उसने उंगली से एक लकीर उसके माथे से थोड़ी तक खींची थी। इससे पहले वो मजीद नीचे जाती वो हाथ झटक चुकी थी। हद में रहे अपनी। वो धाड़ी सीने पर दबाव देकर धक्का मारकर पीछे किया, मगर वो बमुश्किल 2-3 कदम ही पीछे हुआ था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और उसका मुंह जकड़ा। तुम्हें तो आज मैं तुम्हारी औकात बताता हूँ। हो क्या तुम? आखिर हमारे टुकड़ों पर पली हो, मुझे अकड़ दिखाओगी? चंद मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। जवाबन मीरा ने उसके मुंह पर थूका था। ये औकात है तुम्हारी मेरी नज़र में, जिसने अपने ही घर की इज्जत पर गंदी निगाह रखी हुई है। हमजा ने पे दर पे कई थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। वो अपना बचाव भी न कर पाई। वो साथ नाजेब अलकाबात से भी नवाजता जा रहा था। फिर उसने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हारी इज्जत। वो उसे बालों से खींच कर ही अपने कमरे में ले जाने लगा। छोड़ो मुझे जलील इंसान, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। वो ज़ारो कितार रोते हुए चीखी, लेकिन मुकाबिल ने तो जैसे कान लपेट लिए थे। चलते चलते उसके हाथ एक गुलदान आया था। उसने बगैर सोचे समझे पूरी शिद्दत से गुलदान उसके सर पर दे मारा। वो कराहता हुआ अपना सर थाम गया। यही लम्हा था मीरा के पास। वो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो मुसलसल गालियाँ देते चीख रहा था। उसकी आवाज़ अब करीब तर होती जा रही थी। वो उसके दरवाजे पर ठुड्डे मार रहा था। मिराह की रोते रोते हिचकी बन गई। वो थर थर काँप रही थी। अचानक पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। साथ ही हमजा की जानिब से खामोशी भी हो गई। उसने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। बमुश्किल 5 मिनट गुजरे थे जब दोबारा उसका दरवाज़ा धड़ धड़ाधड़ पीटा जाने लगा। साथ ही फुप्पो के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने काँपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो फुप्पो उस पर चील की तरह झिपटी थी। मेरे बेटे को उकसाएगी, वो उसको मारती लानत मलामत करते खींच कर ले जाने लगी। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। उसने सफाई देने की कोशिश की। तब तक वो उसे खींचकर लाउंज में ले आई थी। सोफे पर एक तरफ हमजा बैठा था। मुनीब खड़ा उसके सर पर टकोर कर रहा था। यकीनन उसका सर नहीं फटा था। उसामा भाई इधर मौजूद नहीं थे, शायद कहीं गए थे, जबकि फूफा के इंतकाल को कई साल बीत चुके थे। उसे आते देखी वो खड़ा होकर उस पर झपटा। मुनीब ने फ़ौरन उसे पकड़कर पीछे किया। मीरा ने उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसका दिल कट गया। हमजा, उसकी आवाज़ में तंबीह थी। मामा, ये औरत मेरे आगे आई थी। जब मैंने इसकी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार किया तो इसने मेरे पे हमला कर दिया। वो शॉक्ड हो गई। घटिया आदमी, तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? वो चीखी। बकवास बंद करो तुम। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? तुम हो ही आवारा, 2 नंबर माँ की 2 नंबर बेटी। अम्मी, मुनीब ने बोलना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। खबरदार, जो मेरी माँ को एक लफ्ज़ भी कहा। वो फूफो को देखकर उंगली उठाकर धाड़ी। मामा, मैं बता रहा हूँ, ये कब से मुझे अपने चक्रों में फंसाने की कोशिश में है। या तो अब इस घर में ये रहेगी या मैं। आपको अपने बेटे के करतूतों का पता है, तभी इसकी तरफदारी कर रही हैं। घटिया माँ का घटिया बेटा। ये हाथ उठा दोबारा उसके मुंह पर छप छोड़ गया। तुझे तो मैं बताती हूँ, निकल यहाँ से। जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना, तब पता चलेगा। वो उसे खींचते हुए बाहर ले गई। उसने मुड़कर सिर्फ एक नज़र मुनीब को देखा था, जो नजरें चुरा गया। वो उसको पसंद करता था और ये बात वो जानती थी, लेकिन उसने कभी उसकी मोहब्बत को बढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि वो कभी भी अपनी इज्जत पर बात नहीं आने दे सकती थी। आज मुनीब की मोहब्बत का इम्तिहान था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। उसके लिए उसकी माँ ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो रुख मोड़ गई। फूफो अब उसे बाहर धक्का दे रही थी। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मुझे आज रात यहाँ रुकने दें, या मुझे मेरी बहन को ही बुलाने दें। उसने मिन्नत की थी। जहाँ भी जाओ मेरा सर दर्द नहीं। अगर ये दरवाज़ा दोबारा बजाया तो पुलिस को बुला लूँगी, बदकिरदार औरत। उन्होंने फिर धमकी दी और गेट बंद कर दिया। शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उसने भी बेसाख्ता शुक्र अदा किया था अल्लाह ने इन्हें बेटी नहीं दी, वरना वो भी जलीलो ख्वार हो जाती। मिर्हा अपने अकब से अपने नाम की पुकार सुनकर उसने अपने आंसुओं से चेहरा उठाया। पीछे जावियार खड़ा था। उसे मजीद शर्मिंदगी का सामना हुआ। जावियार ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझे। जावियार नरमी से कहता अपने कमरे में चला गया। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। उसने तमाम पिछली बातें भी इन दोनों को बता दी थी। सिद्रा ने उसे हौसला दिया था। वो बहुत नरम दिल की मालिक थी। सिद्रा ने अबिहा को कॉल करके पूरा वाक़या सुनाया था। अबिहा ने आज रात उसे वहीं रखने की रिक्वेस्ट की थी। वो बिला झिझक मान गई। कल अबिहा अपने शौहर को सब बताकर उसे वहाँ से ले जाने वाली थी। सिद्रा उसे अभी अभी कमरे में छोड़कर गई थी। वो खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। आंसू रुक चुके थे। उसके नसीब में सिर्फ आजमाइशें लिखी हुई थीं। उसकी नज़र अपने पास पड़े मोबाइल पर गई। जब फुप्पो ने कमरे का दरवाज़ा बजाया था तब उसने मोबाइल अपने कपड़ों में छुपा लिया था। उसे कुछ दिनों से वैसे ही बहुत बुरी वाइब्स आ रही थीं। उसने मोबाइल उठाया और बगैर कुछ सोचे समझे एक नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जाती रही, लेकिन दूसरी जानिब से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कई बार नंबर मिलाया, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। थक हार कर उसने कोशिश तर्क कर दी और चित लेट कर छत घूरने लगी। जो कुछ हुआ था उसका दिमाग अभी तक कबूल नहीं कर पाया था। आंसू एक बार फिर बहने लगे।
وہ جتنا اپنی قسمت پر روتی کم تھا۔ سدرا کی بات کرنے کے بعد اس نے ابیہا سے بات کی تھی۔ اس کے انداز سے اسے نہیں لگا تھا وہ زیادہ دن اپنی بہن کے گھر رہ سکتی۔ جو کرنا تھا اب اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل کال کی رنگ ٹون پر ٹوٹا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، متعلقہ بندے کی ہی کال تھی۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کیا اور کال اٹھا لی۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ بغیر ادھر ادھر کی بات کیے وہ مدعے پر آئی تو مرجان چونکا۔ اس کی آواز نم تھی، یقیناً وہ روئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی آپ میرے سے رابطہ کریں گی۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ان کی ملاقات کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گی۔ وہ معمولی سی ہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ میں 2 دن بعد یعنی اس جمعے کو سادگی سے نکاح اور رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس کو دوبارہ حیرت ہوئی۔ مجھے کسی قسم کے ہنگامے نہیں کرنے۔ 2 مہینے کی شادی پر پیسہ لگانے کی کیا ضرورت؟ اس جمعہ کو آئیں اور نکاح کر کے لے جائیں، اس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ دوسری طرف اسے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے انداز نے اس بات پر مہر لگا دی تھی یقیناً کوئی نہ کوئی بات لازمی ہوئی ہے، لیکن وہ کندھے اچکا گیا۔ اس کا کام ہو رہا تھا، کافی تھا، باقی چیزوں سے اس کا کیا لینا دینا۔ صبح ہوتے ساتھ ہی ابیہا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے بہنوئی کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی سدرا کی کال نکاح کے پیغام کے ساتھ آئی تھی۔ مرہا سے پوچھنے کے بعد وہ بھی مطمئن ہو کر ہاں کر گئی تھی۔ نہ جانے مرجان نے کیا کہہ کر سدرا کو اتنی جلدی منایا تھا۔ وہ کل والے واقعے سے انجان تھا۔ ان دونوں نے جا کر پھپھو سے بات کی تھی، اسے اپنے گھر رکھنے کو رضامند نہیں تھیں، تو کم از کم ان کو بتا ہی دیتی، وہ لوگ آ کر اسے لے جاتے۔ یوں رات کو گھر سے نکال دیا۔ ابیہا اور ان کی بہت بحث ہوئی تھی۔ جب بات اسامہ تک پہنچی تو وہ بہت بھڑکا تھا۔ بے شک ان کی آپس میں بانڈنگ نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں مرہا کے لیے سافٹ کارنر تھا۔ وہ تو مرہا کو خود لینے آنا چاہتا تھا، لیکن ابیہا نے اس کے نکاح کا بتا کر منع کر دیا۔ ابیہا اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس کا تمام ضروری سامان پیک کر کے اپنی گاڑی میں رکھوا دیا، سوائے لونا کے۔ پھپھو بلی کو پہلے ہی غائب کر چکی تھیں۔ اسامہ نے مرہا کی شادی کے لیے کچھ رقم دی تھی، جو اس کے بہت اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھامنی پڑی۔ آج سادگی سے سدرا کے گھر اس کا نکاح تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے پور سجی دلہن بنی ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے لونا کی یاد آ رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تب بھی وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح تھا۔ یہ جوڑا مرجان نے بھجوایا تھا، جو وہ سدرا کے ساتھ جا کر لایا تھا۔ وہ لوگ مرہا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آئینے میں اپنا سجا روپ دیکھ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ اسے کسی قسم کے جذبات نہیں محسوس ہو رہے تھے۔ ایک خالی پن اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ جتنی بھی عورتوں نے ابھی تک اسے دلہن بنے دیکھا تھا، ڈھیروں تعریف اور دعاؤں سے نوازا تھا، کیا یہ دعائیں اس کے حق میں قبول ہونی تھیں؟ یقیناً نہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکی۔ سدرا اور ابیہا اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھا کر چہرے پر آدھا گھونگھٹ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد زاویار اور سکندر اس کے بہنوئی مولوی کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ان 2 دنوں میں اتنا روئی تھی کہ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید آنسو نہیں بہائے گی، لیکن نکاح نامے پر سائن کرتے آنسو خود بخود بہتے چلے گئے۔ مگر نکاح نامے پر دستخط کرنے کے ساتھ اس نے خود سے عہد کیا تھا، اب وہ مزید کسی مرد کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنے گی، اپنے لیے زندگی جیے گی۔ یہ آخری بار تھا جو اس نے آنسو بہائے تھے۔ سب باہر جا چکے تھے۔ شاید مرجان سے رضامندی لی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی باہر مرجان کے پہلو میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خوش لگ رہا تھا، لیکن وہ خوش کیوں تھا؟ شاید وہ پریٹینڈ کرنے میں اچھا تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ وقت اور حالات نے اسے ویسے بھی اس سب میں ماہر بنا دیا تھا۔ مسل اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ اس کی مومانی بننے پر بہت خوش تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جتنا بھی اداس انسان کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا بچہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ہنر رکھتا ہے۔ مشل اس کے گال پر کس کرتے بھاگ گئی تھی۔ وہ ہنس دی۔ کانٹریکٹ یاد ہے نا؟ اس کی بات پر اس کے مسکراتے لب سمٹے۔ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ قدرے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ یاد ہے؟ وہ نظریں پھیر گئی اور مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ وہ بھی مطمئن ہوتا پیچھے ہو گیا۔ مرہا کی مسکراہٹ ایک بار پھر سمٹی تھی۔ ہاں، وہ منیب ہی تھا جو چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ اسامہ بھائی اور پھپھو نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ پھپھو کو تو شاید زبردستی لایا گیا تھا، وہ ان سے نہیں ملی تھی۔ منیب چلتا اب بالکل اس کے سامنے رک چکا تھا۔ مرہا دل ہی دل میں اس کے خاموش رہنے کی دعا کر رہی تھی، لیکن اس کو بولتا دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آئی ایم سوری مرہا، میں تمہارے لیے اسٹینڈ نہیں لے پایا، لیکن اب میں مزید کسی کی نہیں سنوں گا۔ تم پلیز میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ ایکسکیوز می، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ مرہا کے بجائے مرجان بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ مرہا کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ پلیز مرہا، میرا یقین انف۔ مرجان اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ مرہا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے مرہا کا ہاتھ تھاما۔ یہاں مرجان کی برداشت ختم ہو گئی۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ مرجان اس کا وہی ہاتھ موڑ چکا تھا، جبکہ دوسرے سے اس نے اس کا گریبان تھاما۔ وہ دھاڑا۔ مرہا بھی کھڑی ہو چکی تھی۔
मिरहा ने उसे देखा 2 मिनट पहले तक वो उसे याद करवा रहा था ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगले ही लम्हे वो कैसे इतने हक से उसे मेरी बीवी कह रहा था। तो तलाक दे दो फिर मेरी बीवी बन। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मरजान ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। अपनी औकात में रहो, मिरहा मेरी बीवी है और रहेगी। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। उसामा और जावियार ने फौरन आगे बढ़कर इन्हें अलग किया। मरजान बमुश्किल जावियार और दानियाल के काबू में आया। वहाँ तमाशा लग चुका था। उसामा मुनीब को खींचता हुआ वहाँ से ले गया। पीछे ही फूफो भी चली गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद उसामा ने वापस आकर माफ़ी मांगी थी। फूफो ने तो वो भी गवारा नहीं किया। मरजान का गुस्सा सवा नेज़े पर था। सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। मिरहा को अबिया अंदर एक कमरे में ले गई थी, जबकि सिद्रा और मरजान अलग कमरे में थे। दानियाल और जावियार बाकी मेहमानों और कैटरिंग वालों को रुखसत कर रहा था। मरजान, मिरहा बहुत अच्छी और हया वाली है। आज वाले वाक़े के बाद किसी ऐरे गैरे की बात पर यकीन करके तुम उसके किरदार पर शक न करना। मैं ना सुनूं तुमने उसे कोई ताना दिया है। सिद्रा ने कुछ सख्त लहजे में कहा था। वो बस सर हिला गया। उसे ही मालूम था उसने अपना गुस्सा किस तरह रोक रखा था। आप प्लीज़ मिरहा को बुला दें, हमें निकलना है। मैं मज़ीद कोई ड्रामा देखने के मूड में नहीं हूँ, उसने बेजारी से कहा। वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मिरहा को गाड़ी में बिठाया गया था और वो दोनों एक सफ़र पर गामजन हो गए। सफ़र वो शुरू कर चुके थे, लेकिन ना जाने इन दोनों की मंजिल एक थी भी या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ने बताना था। उसका घर बहुत कुशादा और फर्निश्ड था। वो अपना लहंगा उठाए उसके पीछे चल रही थी। हर चीज़ सलीके से सेट, उसके ज़ौक़ का आला सबूत थी। वो उसकी सोच से ज़्यादा अमीर था। लाउंज में जाकर वो उसकी जानिब मुड़कर रुक गया। उसके कदम भी बेसाख्ता रुके थे। जेबों में हाथ डालकर मरजान ने मिरहा की जानिब देखा। वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। उसे अजीब लगा। मुनीब के तमाशा करने के वक्त वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। गाड़ी में भी उसने अपनी खामोशी को कोई वजाहत देने की कोशिश नहीं की थी। सफ़र बिल्कुल खामोशी से गुजरा था। ना जाने क्यों इस बात पर उसे बार बार गुस्सा चढ़ रहा था। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं यहाँ 2 महीने तक रह सकती हूँ, इसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ, दूसरी बात करें। वो उसकी बात काट कर बोली। वो एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। वो वाला कमरा आपका है, इसमें आपका सारा सामान मौजूद है। उसके साथ वाला कमरा मेरा है। मेरे कमरे में जाने के अलावा आप घर के किसी भी कॉर्नर में जा सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। बस मेरे कमरे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। आपके जितने भी रोज़ हैं उसको लिख कर फाइल बना लें। मैं सुबह देख लूँगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ, इजाज़त है। वो कदरे बेजारी से बोली। थकन से उसका बुरा हाल था। वो लब भींच गया। इस लड़के ने तमाशा क्यों लगाया था? ना चाहते हुए भी वो ये सवाल पूछ बैठा। अपने कमरे की जानिब जाती मिरहा चौंकी। मुझे खुद नहीं पता। उसका अंदाज़ बिल्कुल सादा था। आप वहाँ पर खामोश क्यों रहीं? मेरा मतलब आपने किसी को कोई वजाहत नहीं दी। उसके दोबारा सवाल पूछने पर मिरहा ने अबरू झुकाया। वहाँ मौजूद जो लोग मुझे अजीज़ थे वो मेरे किरदार के बारे में जानते हैं। बाकी किसी ऐरे गैरे को वजाहतें देने में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात मरजान को बहुत बुरी तरह चुभी। आप इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से खड़ी हैं। इतने लोगों के दरमियान आपको बीवी बनाकर लाया हूँ। इस घर में बेशक हम अजनबी हैं, लेकिन बाहर आप मेरे नाम से पहचानी जाएंगी। मैं नहीं चाहता मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आए। आपका उससे जो भी ताल्लुक़ था, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। क्या अब मैं सो सकती हूँ? वो तल्खी से बोलती बगैर उसका जवाब सुने कमरे में जा चुकी थी। पीछे मरजान शशदर खड़ा रह गया। मिरहा के हवाले से उसके दिमाग में बने खाके पर वो जैसे स्याही गिरा गई थी। मरजान की पहली राय ही उसके बारे में गलत साबित हुई थी। उसे लगा था वो कोई डरपोक लड़की होगी जो इस सब के बाद रोने में वक्त ज़ाया करेगी, लेकिन मरजान के सामने उसने एक आंसू भी नहीं बहाया था। ना वो उसका रहन सहन देखकर उसके पैसे से मुतासिर हुई थी। आई लाइक इट, वो बुड़बुड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मिरहा का कॉन्फिडेंट अंदाज उसे पसंद आया था। रात की स्याही को अपनी रोशनी में छुपाए सूरज पूरी आबोताब से तुलू हो चुका था। एक अजीब से शोर की वजह से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। हवास बेदार होने पर मालूम हुआ कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा है। उसने आंखें खोली तो याद आया उसकी शादी हो चुकी है। उसने वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। वो बेजारी से उठी, अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों का जूड़ा बनाया और दरवाज़ा खोला। सामने ही मरजान खड़ा था। रफ ट्राउज़र और टी शर्ट पहने। वो शायद वर्कआउट करके आया था, क्योंकि उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। बाल भी माथे से चिपके हुए थे। उसने हाथ में कोई ड्रिंक थाम रखी थी। आप घोड़े बेचकर सोई हुई थी? उसका तंज मीरा को बुरी तरह चुभा था। घोड़े बेचकर सोऊं या बंदे बेचकर, आपका सर दर्द नहीं है? उसने तुरंत से जवाब दिया। मेरे साथ आराम से बात करें, मैं इस अंदाज का आदी नहीं हूँ। वो सख्त लहजे में बोला। आप जिस तरह मेरे से बात करेंगे जवाबन मैं भी उसी अंदाज में बात करूँगी। आपको जो अंदाज पसंद है आपको पहले वो खुद अपनाना पड़ेगा। उसने भी उसी ही अंदाज में जवाब दिया और मुड़ गई, लेकिन उसकी कोहनी मरजान की गिरफ्त में आई थी। मैंने आपसे शादी करके आप पर एहसान किया है, उसने जताया। कल मुनीब के तमाशे के बाद सिद्रा इसे सब बता चुकी थी। आपने मेरे से शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और इसमें दोनों फरीक का फ़ायदा होता है। मुझे नहीं मालूम आपका क्या फ़ायदा है, लेकिन बगैर किसी मुनाफा के तो आपने कुछ नहीं किया होगा। वो ठहरी और झटके से कोहनी छुड़वाई। तो इसलिए दोबारा मुझे कुछ भी जताने की ज़रूरत नहीं है।
اگر مجھے دبانے کی کوشش کی تو میں آپ کی بہن کو سب بتا دوں گی۔ جتنی ضلالت میں زندگی میں سہ چکی ہوں اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہوگی، مائنڈ اٹ۔ وہ چند لمحوں کے لیے واقعی لاجواب ہو گیا۔ وہ لڑکی ہرگز بھی دبنے والی نہیں، اس بات کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کی کال آئی تھی، وہ لوگ بس پہنچنے والے ہیں، تیار ہو جائیں۔ وہ اس کی تمام باتیں نظر انداز کر کے بولا، کیوں آ رہے ہیں؟ ولیمہ تو کل ہے، ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، ان کو پتہ نہ چلنے دیجیے گا کہ آپ الگ کمرے میں رہ رہی ہیں۔ وہ کہتا فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بھی دروازہ بند کر دیا تاکہ تیار ہو سکے۔ وہ لوگ آ چکے تھے جب وہ کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ ہلکے گلابی رنگ کا ایمبرائڈری والا سوٹ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ بہت سادہ نظر آ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ سدرا نے ڈائننگ پر کھانا بھی لگا دیا تھا۔ زاویار اس کو اور بچوں کو چھوڑ کر جا چکا تھا، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ گھنٹے بعد ان کو دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے آتے دیکھ سدرا کھڑی ہوئی اور اس سے گلے ملی۔ اسے اپنے پاس ہی بٹھا چکی تھی۔ مرجان ناشتہ شروع کر چکا تھا، اب وہ پہلے سے یکسر مختلف حلیے میں تھا۔ بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ فریش نظر آ رہا تھا۔ تم اس کمرے سے کیوں نکلی ہو؟ سب سے پہلا سوال سدرا نے وہی کیا تھا۔ مرجان کے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ میرا سامان اس کمرے میں تھا، بس تیار ہونے گئی تھی، اس نے مسکرا کر اپنی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے جواب دیا۔ مرجان وہ پاس کیجیے گا، بات کے آخر میں وہ اسے پکار بیٹھی۔ شیور۔ اس نے انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے کی جسے وہ تھام گئی۔ میں نے مرحا کا سامان دوسرے روم میں رکھوا دیا تھا تاکہ بعد میں وہ اپنے حساب سے سیٹ کر لے، مرجان بولا تاکہ سدرا مطمئن ہو جائے۔ کل کے ارینجمنٹس فائنل ہیں؟ سدرا نے خود ہی ٹاپک بدل دیا۔ بہت مشکل سے ارجنٹلی مار کی بک کروائی ہے ایک دوست کے ریفرنس سے۔ آپ کو تو معلوم ہے میرا سرکل کتنا بڑا ہے، کسی چیز کی کمی افورڈیبل نہیں۔ وہ دونوں بہن بھائی کل کے فنکشن کی گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتے ان کی باتیں سننے لگی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ مرجان خان کا سرکل واقعی بہت وسیع تھا۔ وہ سٹیج پر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیونڈر کلر کی گھیردار میکسی جس پر سلور کلر کا کام تھا پہنے وہ کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے میک اپ کیے، بالوں کی فرنٹ سے ڈبل ٹویسٹ کر رکھے تھے، باقی بال کرلز کر کے دونوں جانب سے آگے کیے ہوئے تھے۔ سرمئی آنکھوں والی مرحا مرجان خان کئی لوگوں کی نظروں کا حصار بنی ہوئی تھی۔ مرجان یہاں سے وہاں پھرتا، کبھی کسی سے مل رہا تھا، کبھی کسی سے۔ بلیک ٹکسیڈو اور بلیک لوفرز پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کلائی میں راڈو کی گھڑی پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر وہ کسی کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ مرحا نے نظریں پھیر کر سدرا اور ابیہا کو ڈھونڈنا چاہا لیکن اس کی آنکھیں ایک منظر پر اٹک گئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ یہاں ہر شخص کی موجودگی کا گمان کر سکتی تھی سوائے اس کے۔ حمزہ اب سٹیج پر چڑھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ جب منیب تماشا لگانے سے نہیں ہچکچایا تو وہ تو پھر حمزہ تھا۔ وہ یہاں کیوں اور کیسے تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا پھوپھو بھی آئی تھیں؟ اسے بالکل امید نہیں تھی وہ لوگ آئیں گے۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اتنے بھرے مجمع میں وہ اپنی عزت کا کباڑا نہیں کر سکتی تھی۔ ہیلو کزن ڈیئرسٹ، وہ کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ ہاٹ لگ رہی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو، وہ غرائی۔ آہا سویٹ ہارٹ، اتنا غصہ اچھی بات نہیں۔ اس سے پہلے وہ اس کا جواب دیتی کوئی اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے کندھے پر حصار محسوس کیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ مرجان تھا۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں حمزہ کے چہرے پر گاڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی تعریف؟ مرجان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آواز نہایت سرد تھی۔ حمزہ مرحا کا کزن۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن مرجان نے نہیں تھاما۔ وہ اس رخ پر کھڑا تھا، کوئی یہ حرکت نوٹ نہ کر پایا۔ حمزہ کا چہرہ پھیکا پڑا۔ میری بیوی تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، اس لیے دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھٹکتے ہوئے نظر نہ آنا ورنہ اٹھا کر باہر پھینکوانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ مرجان نے اس کا کندھا زور سے دبایا، اس میں واضح وارننگ تھی۔ اور ہاں، بہن کی شادی کا کھانا کھا کر جانا، اس نے لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ سجا کر کہا اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ پلٹ کر مارکی سے نکلتا چلا گیا۔ مرجان مرحا کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھا چکا تھا۔ پھر اس نے ویٹر سے ان کے آگے کھانا لگانے کو کہا۔ مرحا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس نے انجانے میں تھام رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے چھڑوا لیا۔ اوہ سوری، وہ محسوس کرتے ہوئے بولا۔ وہ بس ہلکا سا سر ہلا گئی۔ رات واپسی پر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آتے ساتھ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سکون بھری نیند لینے کے بعد اب وہ اٹھ کر تیار ہوئی تھی۔ اس کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا رخ کچن کی جانب کیا۔ وہاں مرجان پہلے سے کھڑا تھا۔ وہ پہلے جھجکی، اسے لگا وہ جا چکا ہوگا لیکن پھر گہری سانس خارج کرتے اندر داخل ہو گئی۔
اس نے سلام کیا تو وہ چونکا، پھر سلام کا جواب دیتے وہ سینڈوچ کھانے لگا۔ میں نے ملازمہ کا کہہ دیا ہے، 2-4 دنوں میں انتظام ہو جائے گا۔ پہلے میں اکیلا تھا تو میں نے میل سٹاف کو ترجیح دی تھی، آپ شاید کمفرٹیبل نہ ہوں، اس لیے میں فیمیل سٹاف دیکھ رہا ہوں۔ فریج میں ناشتہ پڑا ہے، میں نے ابھی آرڈر کیا تھا، اس کے علاوہ تمام دوسرا سامان بھی موجود ہے۔ کیا آپ 2-3 دن کھانا مینیج کر لیں گی؟ اس نے تمام تفصیل دیتے اینڈ پر سوال کیا۔ لیکن مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، وہ اس قدر معصومیت سے بولی، وہ دیکھ کر رہ گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم باہر سے آرڈر کر لیں گے۔ وہ بات کور کر کے اپنی بیئرڈ انگوٹھے کی مدد سے کھرچتے ہوئے بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیجیے گا۔ وہ بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو، اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میں کل کے لیے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ آپ اب کی بار مرجان کے تاثرات بدلے تھے، اصولاً تو آپ کو خود جواب دینا چاہیے تھا، میں دوبارہ اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، اور جو تماشا وہ بھائی بار بار آپ کا لگا رہے ہیں وہ، اس کو اب غصہ چڑھنے لگا تھا۔ میں ان کے آگے کمزور ہوں، وہ کہتی فریج سے ناشتہ نکالنے لگی۔ مجھے تو اب تک آپ خاصی مضبوط لگی ہیں۔ اس نے میرا کی زبان کے جوہر دیکھے تھے، تبھی طنز کرتے ہوئے بولا، جہاں عزت خطرے میں پڑ جائے وہاں مضبوط سے مضبوط عورت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر اڑا ہوا تھا۔ کس کے سر پر سٹینڈ لوں؟ سٹینڈ وہ عورتیں لیتی ہیں جن کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والے مرد موجود ہوتے ہیں، میرے پیچھے تو کوئی عورت بھی نہیں۔ اب کی بار وہ بری طرح لاجواب ہوا تھا۔ وہ ٹرے تھامے عین اس کے سامنے آئی۔ معلوم ہے پہلے اور اب کے زمانے میں کتنا فرق ہے۔ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اب ان کی خواہشات کو دفنا دیا جاتا ہے، ان کے خوابوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سر عام عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں، اب گھروں کی 4 دیواری میں لوٹی جاتی ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں بس یہی فرق ہے جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے، وہ کہتی اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ ابھی تک اس کے لفظوں کے زیر اثر کھڑا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ تھکا ہارا ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ اندر لاؤنج میں آ گیا۔ اس کا دانیال کے ساتھ پارٹنرشپ پر ایک طرح سے کال سینٹر تھا، اندر مختلف کمپنیز تھیں، ان کا کام انٹرنیشنل لیول پر تھا۔ دن کے ٹائم وہ سب سنبھالتا تھا، جبکہ رات کو دانیال۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اسے جھٹکا لگا، کمرے کے بیچوں بیچ بڑے بڑے مختلف کارٹن پڑے تھے۔ اس نے مرہا کی تلاش میں نظریں گھمائی، وہ غائب تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا، سارے کارٹنز پر سے ٹیپ غائب تھی۔ اس نے ایک کارٹن کھول کر دیکھا، اس میں کتابیں تھیں۔ دوسرا کھولا، اس میں بھی کتابیں تھیں۔ تقریباً 4 کارٹنز میں صرف کتابیں تھیں، جبکہ باقی میں کئی قسم کے پینٹس، برشز اور کینوس تھے۔ ایک ڈبہ بالکل پیک تھا، یقیناً اس میں پینٹنگز تھیں۔ وہ ان چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا جب وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار چونکی۔ یہ سارا سامان ابیہ کے گھر سے آیا ہے، جو ابیہ پھپھو کی طرف سے لے کر آئی تھی۔ یہ سب اس نے اپنے پیسوں کا خریدا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں لے جانے کے لیے ڈبہ اٹھانا چاہا، لیکن وہ کافی بھاری تھا۔ میں رکھ لیتا ہوں، وہ کہتے جھکا اور ڈبہ اٹھا لیا۔ میرا نے بھی انکار نہیں کیا اور آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک کے بعد ایک سارے ڈبے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے وہیں کاؤچ پر بیٹھے سوال کیا، جہاں وہ آخری کرٹن رکھ کر بیٹھا تھا۔ جی، لیکن زیادہ ناولز، اس نے جواب دیا۔ اور آپ کو؟ میں نے تو بس ایک ہی ناول پڑھا ہوا ہے۔ وہ ٹیک لگا گیا۔ کون سا؟ اس نے فوراً پوچھا، آواز میں ایکسائٹمنٹ در آئی تھی۔ ناولز کے شوقین لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ اپنے ناولز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برجستہ جواب پر ایک لمحے کا توقف ہوا اور پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ خامخواہ شرمندہ ہونے لگا۔ ناول ریڈرز ایسے ناول نہیں مانتے، اس کے لیے یہ بس ایک کورس کی کتاب ہے، لیکن ہے تو یہ ایک ناول ہی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کندھے اچکا گئی۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کوہنیاں ٹانگوں پر ٹکائے آگے ہو کر بیٹھا۔ میرا اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے 2 مہینے ساتھ گزارنے ہیں، میں نہیں چاہتا ہم ایک دوسرے پر طنز کر کے یا لڑ جھگڑ کر رہیں، ہم دوست بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک وقت گزرنا ہے، صلح کے ساتھ گزر جائے۔ اس کی بات پر چند لمحے خاموش رہی اور وہ اس کے جواب کا منتظر۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولی بھی تو کیا بولی۔ وہ ہنس پڑا، کاغذی ہی صحیح لیکن شوہر تو ہوں، میرے ساتھ دوستی جائز ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی، لیکن مسکرا کر نظر انداز کر گئی۔ آج مسلسل چوتھا دن تھا اسے مکس سگنلز دیتے ہوئے، یا شاید وہ زیادہ سوچ رہی تھی۔ اب ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی باتیں بغیر جج ہونے کے خوف کے کر سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ساتھ ہی واپس کھینچ لیا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا، لیکن ایک لمحے کے لیے دروازے میں رکا۔ آپ نے صبح کہا تھا سٹینڈ صرف وہ عورتیں لے سکتی ہیں جن کے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے مرد ہوں۔ اگر آئندہ کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کرے تو بس مجھے بتانا ہے، میں ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ آخر دوست اتنا تو کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا رکا نہیں، فوراً نکل گیا، لیکن اس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔
ان دونوں کو ساتھ رہتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی اپنی حدود میں رہتے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گر چکی تھی۔ تمام کاموں کے لیے ملازمہ کا انتظام بھی ہو چکا تھا، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ کئی دفعہ سدرا کے گھر جا چکی تھی، ابیہ سے بھی اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ گہری رات کا وقت تھا، مرجان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، لیکن وہ باہر گارڈن میں واک کرنے کے ساتھ موبائل یوز کر رہی تھی۔ واک سے فارغ ہونے کے بعد وہ اندر جانے لگی جب اسے عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے کوئی دیوار ٹاپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ فوراً سے اندر ہوئی اور پورچ کے آگے دروازہ لاک کیا۔ اب اس کا رخ مرجان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اندر گئی۔ اندر خوابناک ماحول تھا۔ میرا نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں مسنی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی نیند میں ہی تھا۔ کوئی گھر میں گھس رہا ہے، یہ کہنے کی دیر تھی اس کی آنکھوں سے جیسے نیند غائب ہو گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ آر یو شیور؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی گارڈن میں کودنے کی آواز آئی تھی۔ آواز سے صاف معلوم ہو رہا تھا وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ اس نے جلدی سے سائڈ دراز سے گن نکالی، اپنا فون میرا کو تھمایا۔ اتنی دیر میں گھر کا لائٹ کنیکشن بند ہو گیا، لیکن انہوں نے موبائل کی ٹارچ آن نہیں کی۔ میرے ساتھ آئیں۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج کی دوسری جانب چھت کی سیڑھیاں تھیں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اس نے تنبیہ کی، لیکن وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔ یہیں رکے نا۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ چھڑوایا اور لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھا، لیکن ایک دم اس کے قدم رکے۔ وہ لوگ اب اس دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ وہ فوراً پلٹا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بغیر آواز پیدا کیے سیڑھیاں چڑھنے کی ہدایت کرتا اوپر لے گیا۔ ایک جانب چھت کا دروازہ تھا، جبکہ دوسری جانب سٹور روم تھا۔ اس کا دروازہ اس طرز کا بنا ہوا تھا کہ اندازہ لگانا مشکل تھا یہاں سٹور بھی ہے۔ اس نے اندر جا کر فوراً لاک کر لیا۔ اس گھر کے لاک جدید طرز کے تھے، کوئی آسانی سے توڑ نہیں سکتا تھا، لیکن لاؤنج کا دروازہ شیشے کا تھا، جبکہ کمروں میں بھی کھڑکیوں پر شیشہ لگا ہوا تھا جسے توڑ کر اندر داخل ہونا آسان تھا۔ اس وقت اسے سٹور سے زیادہ سیف جگہ کوئی نہ لگی۔ اس نے سٹور میں پڑا کچھ بھاری سامان دروازے کے آگے لگا دیا۔ سٹور میں واحد روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، جو سائز میں قدرے چھوٹی تھی اور سٹور کے اس جانب بنی تھی جہاں گھر کے باہر سے اندر آنے کا کوئی سہارا موجود نہ تھا۔ اس نے فوراً فون پکڑ کر پولیس کو کال کی اور انہیں سچویشن کا بتایا۔ نیچے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ میرا کانپ گئی۔ اس کے آنسو کب کے رواں ہو چکے تھے۔ اگلی کال اس نے دانیال کو ملائی تھی۔ اسے چند ہدایات دے کر کال بند کی تو اس کا دھیان میرا کی دبی دبی سسکیوں پر گیا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رونے میں مصروف تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ادھر دیکھیں۔ اس نے قریب جا کر اسے پکارا، لیکن جواب ندارد۔ میرا، اب کی بار وہ سختی سے بولا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام گیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہو رہا، ابھی پولیس آ جائے گی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے پر چاند کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں آنسوؤں سے بھری سرمئی آنکھیں، اس کا دل لے ڈوبی۔ جب اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا تو اس کے جذبات بھی بدل گئے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا وہ اس لڑکی کے تمام دکھ درد سمیٹ لے۔ مرجان نے میرا کی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ میرا، ادھر دیکھو، میں ادھر ہی ہوں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھاری قدم سیڑھیاں چڑھتے محسوس ہوئے۔ وہ بے ساختہ روتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ وہیں تھم گیا۔ میرا باہر وجود سے ڈر رہی تھی اور مرجان اندر اپنے میرا کے اس قدر نزدیک آنے سے۔ پھر اس کا گن والا ہاتھ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ دوسرا ہاتھ اس کے سر پر آیا، بال سہلانے لگا۔ اسے اپنی نرم، مضبوط اور محفوظ ہزار میں ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پل اسی پوزیشن میں گزر گئے جب ان کو پولیس کے سائرن کی آواز آئی تھی اور چند لمحوں بعد کچھ گولیاں چلنے کی۔ وہ کانپ کر مزید اس میں سما گئی۔ مزید 2-4 منٹ بعد لائٹ آن ہو گئی۔ مرجان کا فون رنگ ہونے لگا۔ آواز اور روشنی پر میرا جیسے ہوش میں آئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، لیکن مرجان نے ایک طرف سے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ اب نہ جانے یہ شرمندگی کی وجہ سے تھا یا اس کی قربت کی وجہ سے۔ پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے، میں ادھر ہی ہوں، اب پینک ہونے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ اس نے کہہ کر اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے چہرے سے نظریں چراتا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کے بعد وہ میرا کو اپنے حصار میں لیے نیچے آیا تھا۔ پولیس ان چاروں کو ہتھکڑیاں لگائے کھڑی تھی۔ ان کے نیچے آتے ہی انہیں باہر لے جا کر ڈالے میں بٹھا دیا گیا۔ دانیال بھی ادھر ہی موجود تھا۔ آپ کو FIR کٹوانے کے لیے پولیس اسٹیشن آنا پڑے گا، ایک پولیس آفیسر نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ دانیال کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فی الحال سب سے ضروری کال میرا کو سیف جگہ پر پہنچانا تھا۔ مرجان اسے سدرا کے گھر لے گیا تھا۔ راستے میں کال پر اس نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ اس کو وہاں چھوڑ کر وہ اسٹیشن چلا گیا تھا۔ وہ ایک دن کے بعد اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ لاؤنج کے ڈبل دروازوں کے ساتھ گیٹ پر گارڈ کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ صرف گیٹ کے بجائے مختلف جگہوں پر بھی کیمرے لگوا دیے تھے۔ وہ لڑکے چوری کی غرض سے آئے تھے، کوئی بھی 20 سال سے اوپر کا نہ تھا۔ اس نے ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔
तुम इतना डर क्यों गई थी? वो दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब मरजान ने उससे पूछा। उनको अब बात करने का मौका मिला था। मुझे नहीं पता, मैं बस पैनिक हो गई थी, उसने बगैर उसके जाने देखे जवाब दिया। वो अभी तक अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। वो अपनी शर्मिंदगी में भी ये नोट ना कर पाई। वो उसे आपकी जगह तुम पुकार रहा था। तुम हर सिचुएशन में पैनिक होकर खामोश क्यों हो जाती हो? मुझे नहीं पता, अब की बार स्पार्ट अंदाज में जवाब आया था। वो खामोश हो गया। तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? वो टॉपिक बदलते हुए बोला। वो उसे बस कंफर्टेबल करना चाहता था। शायद कोई भी नहीं, या शायद मेरी बहन। मेरी उनके साथ कुछ खास अटैचमेंट नहीं है, वो बस कभी कभी अपना फ़र्ज़ निभा देती हैं। उसका लहजा किसी भी जज्बात से खाली था। माँ या बाप नहीं? उसने दोबारा पूछा तो उसने बस नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मी आती हैं, बस कई दफ़ा कमी महसूस होती है। और आपकी? उसने बात पलट दी। शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन, फिर पापा। उसने एक सेकंड भी लगाए बगैर जवाब दिया। मैं 20 साल का था जब पापा की डेथ हो गई थी। मेरा हमेशा से ज़्यादा वक्त मेरी बहन के साथ गुजरा। वही मेरे लिए मेरी माँ है। और आपकी मामा? उसने देखा मरजान के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। वो इनको कोई नाम नहीं दे पाई। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, वो कहते उठ गया। आपने कहा था हम दोस्त हैं, वो बेसाख्ता बोली तो उसके कदम रुके। ये बात मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी की थी। वो बिना मुड़े जताता हुआ चला गया। दोपहर को उसको मरजान का मैसेज मिला था जिसमें उसने कहा था किसी पार्टी में जाना है। उसे नहीं मालूम कैसी पार्टी में जाना था, लेकिन जाना लाजमी था क्योंकि उसकी मिसेस को ख़ास तौर पर इनवाइट किया गया था। उसके बेड पर 2-3 बैग पड़े थे जिसमें कपड़े और जूते थे जो मरजान ने भिजवाए थे। थीम के हिसाब से उसे वही पहनना था। उसने पहले अपना मेकअप किया और फिर कपड़े निकाले। वो नहायत खूबसूरत सिल्क की ब्लैक साड़ी थी। अब वो 20 मिनट से साड़ी पहनने की जिद्दोजहद में थी। उसने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी। वो एक सिरा पकड़ती तो दूसरा हाथ से छूट जाता। मिरा कितनी देर है? ये तीसरी पुकार थी जो मरजान ने दरवाजे के बाहर से दी थी। वो कब का तैयार हो चुका था, बस 5 मिनट, उसने कहा। ऐसा भी क्या कर वो खुले दरवाजे को मजीद खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसको देखकर उसे स्टॉप लगा था। वो साड़ी का पल्लू कंधे पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। स्मोकी आइज मेकअप, रेड लिपस्टिक, नाक में गोल्डन नोज रिंग पहने, बालों को ऐसे ही छोड़े वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसका सांस रुक गया। वो पहली बार उसे इतनी खूबसूरत लगी थी, या अब उसके देखने का अंदाज बदल गया था। वो जान नहीं सका। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में चलता हुआ उसके करीब आया। ये साड़ी नहीं टिक रही, उसने झंझलाकर कहा। मिरा ने उसकी जानिब नहीं देखा था। अगर देख लेती तो उसकी आंखों में पोशीदा राज देख लेती। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक वाज़े नजर आ रही थी। रुको। मरजान ने उसे रोककर उसका पल्लू पकड़ा। पिन? उसके पूछने पर मिरा ने उसकी जानिब पिन बढ़ाई। उसके करीब आने पर जैसे फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वो भी इस वक्त ब्लैक ट्रेनर सूट में मलबूस था। शर्ट के गिरेबान के 2 बटन खोल रखे थे जिसमें सिल्वर चेन नज़र आ रही थी। कलाई में घड़ी, पैरों में लोफर्स पहने वो वजीह दिख रहा था। उसके बाल उसके माथे पर गिर रहे थे। मिरा का दिल किया हाथ बढ़ाकर उन्हें समेट दे, लेकिन मुट्ठी दबा गई। उसके बाजू में डाल लो। उसने पिन लगाकर बाकी फॉल उसके बाजू में डाल दी, जिसकी प्लेट्स बनाकर मिरा पिन अप करने के चक्कर में थी। चने? उसने 2 कदम दूर होते पूछा। आप गाड़ी निकाले, मैं हील्स पहनकर आती हूँ। उसके कहने पर वो एक आखिरी नज़र उसके सुरापे पर डालकर बाहर निकल गया। मिरा ने जानबूझकर उसे बाहर भेजा था। उसे चंद लम्हे चाहिए थे खुद को कंपोज करने के लिए। ये एक एलिट क्लास पार्टी थी। फार्म हाउस पर तमाम इंतज़ाम किया गया था। गानों के दरमियान बातों और नस्वानी कहकों की आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही थी। सब लोग ही तकरीबन अपनी बीवियों के साथ मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात यह थी इसके अलावा किसी भी औरत ने ब्लैक साड़ी नहीं मलबूस की थी। अलबत्ता साड़ी सब ने पहन रखी थी। आपने तो कहा था यहाँ थीम फॉलो करनी है। मरजान का बाजू थामे वो सबके दरमियान में से गुजरती हुई आहिस्तगी से बोली। थीम साड़ी की है, लेकिन ये पार्टी ख़ास मिसेस मरजान के लिए मुनक्किद की गई है, तो ब्लैक कलर तुम्हारे लिए मखसूस कर दिया गया है। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो इस सब से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहा। उसकी शादी सिर्फ 2 महीने के लिए थी। जितने कम लोग जानते उतना बेहतर था। वो पूछ भी लेती, लेकिन इससे पहले ही किसी कपल ने इनको रोक लिया। कदम कदम पर कोई ना कोई मिल जाता और मरजान उसका उनसे तारुफ करवाता। यहाँ सिर्फ उसकी बिजनेस सर्कल नहीं, बल्कि उसके कई दोस्त भी मौजूद थे। उसका सर्कल वाकई बहुत वसी था। सब उससे बहुत इज़्ज़त से मिले थे, जैसे मरजान से मिल रहे थे। ये इज़्ज़त उसी की वजह से थी। उसे मालूम था ये सब कुछ आर्जी है, लेकिन ना जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। हाय मरजान। वो कोई लड़की थी जो बेतकल्लुफ़ी से उससे हाथ मिला रही थी। रेड कलर की स्लीवलेस साड़ी जिसका ब्लाउज़ बमुश्किल उसका पेट ढांप रहा था, पहनी हुई थी। डार्क मेकअप किए वो लड़की उसे पहली ही नज़र में बहुत अजीब लगी। वो एक नज़र उसे देखकर नज़रों का रुख मोड़ गई, लेकिन चौंकी जब मरजान का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ।
میٹ مائی وائف مرہا مرجان خان۔ اس لڑکی نے سرتا پیر اس کو سکین کیا تھا۔ وہ آکورڈ ہو گئی اور پھر مغرورانہ انداز میں اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مسکرا کر تھام لیا، لیکن وہ لڑکی ساتھ ہی واپس کھینچ گئی۔ مرہا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فرحین مرجان کی دوست، اس نے اس لڑکی کو کہتے سنا، لیکن اس بار مرہا نے مسکرانا ضروری نہیں سمجھا۔ چوائس تو اچھی ہے۔ فرحین کا انداز بہت چبھتا ہوا تھا۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ وہ کچھ شوق ہوا۔ مرہا کا دل دھڑکا، جبکہ فرحین اندر تک جل گئی تھی۔ اس کی شادی کی خبر سن کر وہ تب سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی، تبھی اس نے اس کے ولیمے میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ کرتی کیا ہیں یہ کوالیفیکیشن کلاس وغیرہ؟ یہاں مرجان کچھ بے چین ہوا، لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے مرجان سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ میں نے لاسٹ ایئر BSc کیا ہے۔ میں گورنمنٹ لیول پر میرٹ پر پڑھی ہوں، کچھ عرصے جاب بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ I am a رائٹر۔ میری 3 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں۔ میری پینٹنگز کئی دفعہ ایگزیبیشنز میں سب سے مہنگے داموں خریدی گئی ہیں اور انعام بھی جیتی ہیں۔ یہی میرا تعارف ہے۔ اگر آپ میرے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہیں تو یو کین گوگل می۔ اس نے گردن اکڑا کر ایک ادا سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ فرحین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور مرجان تو ششدر کھڑا تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی وہ مرہا نہ لگی جو 2 دن پہلے خوف کے مارے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک کانفیڈنٹ عورت تھی، لیکن اس کے انداز سے زیادہ اس کے تعارف نے اسے ٹھٹکایا تھا۔ اس نے بروقت مسکراہٹ قائم کی۔ اوہ واؤ مرجان، تم نے تو بہت اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ یہ دانیال تھا جو یقیناً اس کی بات سن چکا تھا۔ دانیال سے 2-4 بار اس کی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ مرجان نے فوراً خود کو کمپوز کیا، جبکہ فرحین ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ ویسے بھابی I am impressed۔ وہ تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ اب وہ اور دانیال کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فرحین نامحسوس انداز میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مرجان اسے ایک طرف چھوڑ کر کسی سے ملنے گیا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا، لیکن پارٹی کے ختم ہونے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ گلاس ہاتھ میں تھامے سب پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس میں سے سپ بھی لے لیتی۔ مرہا، کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ پلٹی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسماعیل، تم واپس کب آئے؟ میں بس 2 دن پہلے ہی۔ تم نے آنے کا بتایا بھی نہیں۔ اس نے شکوہ کیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا۔ مرہا اور اس کی یونیورسٹی میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن یہ دوستی ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ وہ کئی جگہ اس کے کام آیا تھا، مگر گریجویشن کے بعد وہ باہر چلا گیا تھا۔ رابطہ تھوڑا کم ہو گیا۔ وہ لوگ لگ بھگ سال بعد مل رہے تھے۔ اس کے یہاں ہونے پر اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا سرکل بہت وسیع تھا۔ پردیس کا رنگ چڑھ گیا ہے تم پر؟ وہ اس کو دیکھ کر میں نے خیزی سے بولی۔ پہلے بھی وہ گڈ لکنگ تھا، لیکن اب تو جیسے پرسنالٹی بدل گئی تھی۔ تم بھی گروم ہو گئی ہو، اچھی لگ رہی ہو۔ میں کب اچھی نہیں لگتی، وہ ایک ادا سے کہہ کر کھلکھلائی تو وہ بھی ہنس دیا۔ بے شک۔ اور سناؤ، کوئی گوری تو نہیں پسند کر لی؟ میری ایسی قسمت کہاں، اس نے آہ بھری۔ ایکسکیوز می۔ مرجان آ کر میرا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مرجان نے دور سے اس کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ مرجان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن وہ جیلس ہو گیا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسماعیل، یہ مرجان خان۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو اب اسماعیل نے اپنا نام بتاتے ہوئے مصافحہ کیا۔ مسٹر آفندی کے بیٹے؟ مرجان نے پوچھا۔ بالکل صحیح پہنچے ہیں آپ۔ اس کا باپ اس سرکل میں جانا مانا نام تھا۔ مرجان میرے ہسبینڈ ہیں۔ واٹ؟ تم نے شادی کب کی؟ اس کو شدید شوق لگا۔ پچھلے ہفتے۔ تم میرے بغیر شادی کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو میری بیسٹی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ حوصلہ کرو لڑکے، بس بہت جلدی میں ہو سب فون پر ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ ایون میں ریحا کو بھی نہیں بتا پائی۔ اس نے آخر میں اپنی بیسٹ فرینڈ کا بتایا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ UK سیٹل ہو گئی تھی۔ مرجان کو اپنا آپ نہایت مس فٹ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ پارٹی کے اختتام پر مرجان اسے گھر کے بجائے سمندر کے کنارے لے آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ گاڑی رکتے ہی اس نے پوچھا۔ میرا دل کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا تو وہ بھی اتر گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ادھر ان کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ تیز ہواؤں کے درمیان لہروں کا شور تھا۔ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد مرجان نے اس سے پوچھا۔ پوچھیں۔ آپ نے جو سب کچھ فرحین کو بتایا تھا وہ سچ تھا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ کنارے کے پاس رک کر نیچے بیٹھ گئی۔ جوتے اس نے اتار دیے تھے، لیکن ساڑی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چاند کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں؟ وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ آپ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد کیا کریں گی؟ وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولا، یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ وہ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، کہاں؟ شاید لاہور۔ اپنا شہر کیوں چھوڑنا؟ اس نے اسے دیکھ جواب اب تھوڑی سی جھک کر مٹی میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی اچھی یاد نہیں۔ میں سب کچھ بھول کر نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، جہاں میں صرف اپنے لیے جیوں گی۔ دوسرے شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آپ کی بہن کا سہارا ہے۔
اس نے ایک بار پھر کہا، میں نہ کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہوں، نہ کسی کو اجازت دوں گی میرے میں کرے۔ اگر میں یہاں رہوں گی تو کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ مجھے شادی کے لیے فورس کریں گی۔ اسامہ بھائی کے دیے گئے پیسے اور کانٹریکٹ والے پیسوں کے بعد میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں کئی مہینے آرام سے گزار لوں گی، باقی میں یہاں سے جاتے ہی جاب شروع کروں گی۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا، ایک اور سوال کا جواب دیں۔ جی، لیٹ سپوز اگر آپ کی زندگی میں کوئی مرد آئے جیسے آپ کا شوہر، اور وہ آپ کو کہے ناولس پڑھنا یا لکھنا چھوڑ دیں، تو کیا آپ چھوڑ دیں گی؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آیا، اس نے پوچھ لیا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ لڑکوں کا عموماً سپورٹس دیکھنا پسند ہوتا ہے، یا کوئی گیم کھیلنا، یا کوئی بھی پسندیدہ کام۔ اب لیٹ سپوز اس کو کرکٹ دیکھنا بہت پسند ہو اور میں اسے کہوں کہ وہ چھوڑ دے، تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میری سوچ الگ ہے، میرے ناولس پڑھنے یا لکھنے سے مجھے کوئی گناہ نہیں ملتا، نہ کوئی نقصان ہوتے ہیں، میں تو کیوں اسے کسی کے کہنے پر چھوڑوں، صرف اس لیے کہ میرا شوہر منع کر رہا ہے۔ کوئی گناہ کا کام ہو تو سمجھ بھی آئے۔ دوسرا، میرے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ برابری کا ہوتا ہے۔ بے شک مرد کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن اس معاملے میں نہیں ہے۔ میں اسے بغیر وجہ کے کہوں کہ کرکٹ دیکھنا چھوڑ دے، یا کہاں کا انصاف ہے یہ؟ میں اپنی روٹین میں انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ اپنا پسندیدہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی مسلط کی جائے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ لیکن آج کل سب کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے آج کل لڑکیاں انتہائی بیوقوف قسم کی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا آج کے زمانے میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں۔ شوہر کی مرضی کے مطابق چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا دل مار دیا جائے۔ اگر شوہر نہیں سمجھتا تو جس طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہے اسے اپناؤ۔ اگر تمہارا پسندیدہ کام چھڑوا کر وہ اپنا پسندیدہ کام چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کے پیچھے لگ کر اپنی پسند مار دینا اسلام میں کہیں نہیں لکھا۔ میں تو کبھی کسی مرد کی خاطر ناولس پڑھنا اور لکھنا نہیں چھوڑوں گی، نہ میں اسے کبھی فورس کروں گی اور کہ وہ چھوڑے۔ زندگی میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ذہنی سکون برباد کیا جائے، اتنی سی بات پر کیوں گھر کا ماحول خراب کرنا؟ اور صرف شوہر نہیں، لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کے پیچھے لگ کر نہ جانے کیا کیا کر جاتی ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے دعوے، لڑکے جو چاند تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے رشتہ تک تو بھیجا جاتا نہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا روسنگ کافی ہے، مرجان نے ہنس کر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنی پینٹ جھاڑی۔ بائی دا وے، مجھے آپ کی سوچ اچھی لگی، اس نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ان کی شادی کے تقریباً 1.5 ماہ بعد کی بات ہے جب میرا کو سدرا کا میسج آیا۔ آج وہ لوگ ان کی طرف آ رہے تھے۔ سدرا نے اسے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کھانا گھر کا ہو، کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ مرجان آفس سے اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تقریباً 5 بجے وہ لوگ آ گئے تھے۔ مرجان آفس سے لوٹا تو ان لوگوں کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بہت کم اس کے گھر آیا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد میرا نے کھانا لگوا دیا تو وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ وہ نہیں آئی آج، مرجان ملازمہ کو بلا رہا تھا جب میرا نے بتایا تو یہ سارا کھانا اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ٹیبل پر تقریباً 4-5 ڈشز موجود تھیں جو دکھنے میں ہی ہوم میڈ لگ رہی تھیں۔ تمہاری بیگم نے اتنی محنت سے بنایا ہے، سدرا کہتی کھانا شروع کر چکی تھی۔ مرجان کو جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی، ساتھ ہی مشل کو بھی کھلاتی رہی۔ مرجان نے نظریں ہٹا کر کھانا نکالا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، وہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن خاموشی سے کھاتا رہا۔ البتہ زاویار اور سدرا نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ میٹھے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ زاویار اور مرجان ایک طرف بیٹھے تھے جبکہ وہ سدرا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ مزید گھنٹے بعد زاویار جا چکا تھا۔ سدرا اور بچے ادھر ہی تھے۔ جب سدرا نے رہنے کی بات کی تھی تب میرا اور مرجان کا نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی نظریں چرا گئے۔ سدرا کی وجہ سے ان کو روم شیئر کرنا پڑا تھا۔ میرا ایک عقل مندی کر چکی تھی کہ اس نے اپنا سارا سامان پہلے ہی مرجان کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر مرجان کو اس کا جھوٹ یاد آ گیا۔ آپ نے میرے سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ آپ سے تم اور تم سے آپ تک کا سفر واپس طے ہو چکا تھا، میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ وہ ایک رائٹر تھی، مقابل کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات پہچاننا خوب جانتی تھی۔ آپ حد سے زیادہ روڈ ہیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے واقعی چپ لگ گئی تھی۔ بے شک، جواباً وہ بے نیازی سے سر ہلا کر کندھے اچکا گئی۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ہر معاملے میں اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں نے آپ کو کام والی نہیں بنانا تھا۔ اگر آپ رات کے 1 بجے ہم ایک نہایت غیر اہم ٹاپک پر بحث کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر جھنجھلا کر بولی۔ آپ کے لیے غیر اہم ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ بھول رہے ہیں تو آپ کو یاد کروا دوں کہ ہمارے کانٹریکٹ میں یہ بات شامل ہے، ہم ایک دوسرے کی ذاتیات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ آپ کون ہیں؟
کیا ہے میرا مسئلہ نہیں، اس لیے مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں یہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ جواباً بولنا تو وہ بھی بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن بس سر ہلا گیا۔ اس کی بات کے اختتام پر میرا کا فون بجا تھا۔ ان دونوں کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر گئی، جس پر اسماعیل آفندی کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ مرجان کے اندر نئے سرے سے غصہ بھر گیا، لیکن وہ بے بس تھا۔ وہ اپنے جذبات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر میرا کو دیکھا، پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا فون اٹھاتی ٹیرس پر جا چکی تھی۔ اس کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایریا بھی تھا جو گارڈن سے تھوڑا اونچائی پر تھا۔ تقریباً 20 منٹ بات کرنے کے بعد وہ واپس آئی تو مرجان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ شاید اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ میرا نے اپنے کپڑے لیے اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اب وہ ٹراؤزر اور کھلی سی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، لیکن اسٹالر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ مرجان کے کمرے میں صوفے کے بجائے رائل چیئرز تھیں۔ وہ ان پر نہیں سو سکتی تھی، یعنی کمرے کے ساتھ ساتھ اسے بیڈ بھی شیئر کرنا تھا۔ آرام سے سو جائیں، کاٹتا نہیں ہوں میں۔ اس کی آواز پر وہ خجل ہوئی، اپنا کمفرٹر لے کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ گئی، دوپٹہ اتار کر سرہانے پر رکھا، پھر بال جوڑے سے آزاد کیے۔ اسے بال کھول کر سونے کی عادت تھی۔ وہ لیٹ چکی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی اس کی مدھم سانسیں گونج رہی تھیں۔ مرجان نے دیکھا اس کے بال سرہانے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بال بھورے رنگ کے اور بلیک بالکل سٹریٹ تھے، جیسے کیراٹین کروایا ہو۔ وہ نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے۔ یکدم مرجان کا دل میرا کے بال چھونے کے لیے مچلا تھا۔ اپنی خواہش پر لبیک کہتے اس نے اس کے بال نرمی سے اپنی ہتھیلی پر محسوس کیے۔ وہ ریشم کی مانند ملائم تھے۔ اس نے بے ساختہ جھک کر اس کے بالوں کے قریب ایک گہری سانس لی اور ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ بھینی بھینی سی خوشبو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر اچانک اس کے رخ موڑنے پر وہ سٹ پٹا کر ہوش میں آیا اور اپنی حرکت پر بے ساختہ استغفر اللہ کہا۔ اگر وہ اس کی حرکت دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی عزت کا فالودہ کر دیتی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لیٹ گیا اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ لائٹس وہ پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو وہ بیڈ پر سے غائب تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ آج سنڈے تھا، یعنی اس کا آف، تبھی وہ دیر تک سوتا رہا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ باتھ روم سے نکلا تو میرا کمرے میں موجود تھی۔ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک دم ہی مرجان کو غصہ چڑھا۔ آپ میری الماری میں کیا تلاش رہے ہیں؟ وہ سختی سے بولتا اس کے روبرو آ گیا۔ اسے شدید ناپسند تھا کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے، لیکن اس بات سے زیادہ شاید اسے کل رات کی وجہ سے غصہ تھا۔ کل میں نے وقتی طور پر یہاں کانٹریکٹ کی کاپی رکھ دی تھی، وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی چیزیں دیکھنے کا۔ اس کا لہجہ اسے نہایت ناگوار گزرا تھا، تبھی تڑق بھرے انداز میں بولی، کانٹریکٹ میرج کی کاغذی بیوی ہے نا، کاغذی ہی بن کر رہیں۔ زیادہ میرے ساتھ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بازو تھام کر اتنی سختی سے بولا کہ اسے اپنے حلق میں آنسوؤں کا گولا محسوس ہوا۔ وہ اس کو جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی نظر سدرا پر پڑی جو ششدر کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ مرجان نے اس کی نظروں کا رخ دیکھا تو اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں میچی۔ وہ مڑا تو اس کا ڈراؤنا خواب جیسے حقیقت کا روپ دھار گیا۔ جو الفاظ تم نے ابھی بولے ہیں ان میں کتنی حقیقت تھی؟ اس کے انداز میں بے یقینی تھی۔ کاش وہ ابھی بول دے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ وہ فوراً اس کے قریب گیا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سچ تھا یا نہیں؟ اس کے انداز میں گنجائش نہ تھی۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا، لیکن سدرا نے اس کی اگلی کوئی بات نہیں سنی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ تھپڑ کی تکلیف چہرے سے زیادہ دل پر محسوس ہوئی تھی۔ میرا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے؟ بیٹے کی طرح پالا تھا میں نے۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تم یہ حرکت کرو گے، میں کبھی تمہیں شادی کے لیے فورس نہ کرتی۔ ٹپ ٹپ آنسوؤں کے درمیان وہ بولی، آئی ایم سو سوری میرا۔ وہ کہتے واپس پلٹی، لیکن دھڑم سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ساکت کھڑے مرجان کے وجود میں فوراً حرکت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے تھاما۔ میرا بھاگ کر ان دونوں کے قریب آئی۔ آپی، مرجان نے اسے پکارا جو سانس کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپی کے بیگ میں انہیلر ہوگا، فوراً لے کر آؤ، اس نے میرا سے کہا جو اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں بھاگی۔ مراد سو رہا تھا جبکہ مشل فون پر کوئی پوئم دیکھ رہی تھی۔ کاؤچ پر اس کا بیگ پڑا۔ وہ اس کی جانب لپکی۔ سارا بیگ الٹا دیا۔ انہیلر موجود تھا۔ وہ چند سیکنڈز میں لے کر واپس پہنچی تھی۔ انہیل کریں۔ وہ انہیلر ان کے منہ کے ساتھ لگاتے پچکا رہا تھا اور اس نے چند سانسیں کھینچیں تو وہ قدرے بہتر ہوئی، لیکن حالت ابھی بھی خراب تھی۔ مرجان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے گود میں اٹھایا اور باہر لے کر بھاگا۔ میرا بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس نے احتیاط سے سدرا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ آپ بچوں کے پاس رکیں۔ وہ اسے ہدایت کرتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔
اس نے راستے میں ہی زاویار کو کال کر کے بلا لیا اور اسے سب بات بتا دی۔ اس کی نظروں میں اپنے لیے مایوسی دیکھ کر اسے مزید شرمندگی ہوئی۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹرز اس کی حالت سنبھلنے میں کامیاب ہو گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سدرا کو شدید استھما کا اٹیک ہوا تھا۔ ہاں، وہ استھما کی مریض تھی، لیکن اتنا سوئے اٹیک اسے بہت عرصے بعد ہوا تھا۔ وہ اس سے ملنے گیا تھا، لیکن سدرا نے رخ موڑ لیا۔ اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سدرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ رات تک ادھر ہی بیٹھا رہا۔ سدرا سو گئی تھی۔ میرا اور بچے گھر اکیلے تھے۔ تبھی زاویار نے اس کو زبردستی ان کے پاس بھیج دیا۔ وہ پہلے ہی میرا کو اس کی خیریت بتا چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا میرا کے کمرے میں گیا۔ توقع کے عین مطابق وہ وہیں موجود تھی۔ اندر کا منظر دیکھ اس کا دل بیک وقت خوش اور اداس ہوا تھا۔ وہ تینوں سو رہے تھے۔ میرا بے آرام سی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ مراد اس کے سینے پر لیٹے سو رہا تھا۔ شاید اس کو سلاتے سلاتے میرا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مشل سو رہی تھی۔ وہ منظر بھرپور بھی تھا اور ادھورا بھی۔ وہ تینوں اسے بہت کیوٹ لگے تھے، لیکن اگر آج ان کی ماں کو کچھ ہو جاتا، وہ سب سوچیں جھٹکتا۔ بیڈ کے قریب گیا اور نرمی سے مراد کو اپنی گود میں لیا۔ آہستہ سے اسے تھپکتے اس نے اسے مشل سے تھوڑے فاصلے پر لٹا دیا اور اس کی سائڈ پر 2 تکیے رکھ دیے۔ پھر جھک کر ان دونوں کا ماتھا چوما۔ اب وہ میرا کی جانب آیا اور اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اسے آرام سے لیٹنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ سیدھا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ جو آخری توقع وہ کر رہا تھا وہ اس وقت میرا کی اس کمرے میں موجودگی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹا رہا، لیکن میرا کو اندازہ تھا وہ جاگ رہا ہے۔ سدرا آپی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے دور سے کھڑے سوال کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بہتر ہے، کل ڈسچارج ہو جائیں گی۔ تکیے میں منہ دیے وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ اور آپ؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا۔ کوئی اس سوال میں جھجک صاف محسوس کر سکتا تھا۔ زندہ ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کا دل کیا وہ کہہ دے ہاں تم، لیکن جب بولا تو بالکل الٹ بولا۔ اگر واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو خاموشی سے میرا سر دبا دیں۔ لٹرلی میرا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا ہے۔ اسے معلوم تھا وہ وہاں سے چلی جائے گی، لیکن اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ پھر نرم ملائم انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس ہوا۔ وہ نرمی سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ مرجان نے اپنا سر سرہانے سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا۔ وہ سٹ پٹا کر سمٹ گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ بھی قصوروار تھی۔ اس کا گلٹ اسے بے چین کر رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ 10 منٹ گزرے تھے جب اس نے اچانک پوچھا۔ بہت جلدی نہیں خیال آ گیا؟ طنز لگا بہت زور کا تھا، لیکن وہ برداشت کر گئی۔ کھانا گرم کر رہی ہوں، آ کر کھا لیں۔ وہ تیزی سے بولتے اٹھی اور فوراً باہر نکل گئی۔ مرجان نے سرخ نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ بیوی نہ ہو کر بھی بیویوں والے نخرے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ میرا نے کھانا لگا دیا تو وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اسے یاد آیا اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب تک وہ کھانے سے فارغ ہوا وہ چائے بنا چکی تھی۔ میرا نے اس کے چائے کے ساتھ ایک پین کلر اس کی پلیٹ میں رکھی اور اپنی چائے لے کر کمرے میں جانے لگی۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ یہ فرمائش تھی۔ میرا کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ صرف اسی بات سے وہ ڈر رہی تھی۔ پلیز۔ اس کی ایک اور پکار پر وہ ٹھہر گئی۔ چھت پر چلتے ہیں، مرجان نے کہا تو وہ چھت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مرجان ایک بار بچوں کو چیک کرتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ یقیناً تھوڑی دیر میں بارش شروع ہونے والی تھی۔ چھت کے ایک جانب شیڈ لگا کر 2 چیئرز اور چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں چیئرز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خاموشی ان کے درمیان گفتگو کر رہی تھی۔ میرا بار بار اپنے بال کان کے پیچھے کر رہی تھی جو ہوا کی وجہ سے چہرے پر آ جاتے۔ وہ خاموش بیٹھا کپ کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے۔ مزید چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس نے نظریں ہٹا لی۔ وہ بیمار ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولا۔ میرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ ٹھیک ہے، اس نے اسے حوصلہ دینے کے لیے کہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا۔ میرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سن لیا ہے۔ وہ کپ کے اوپر دائرے میں انگلی پھیر رہا تھا۔ جب مجھے پتا چلا ان کو کینسر ہے، مجھے لگا میری پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ وہ دن بہت تکلیف دہ تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں پہلی سٹیج پر ہی کینسر کا معلوم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سرجری کا کہا تھا، لیکن وہ سرجری کروانے پر راضی نہ تھیں۔ وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھیں۔ انہیں بس ہم سب کی فکر تھی، خاص طور پر میری۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی میں شادی کر لوں تاکہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ سرجری کروائیں اور خود میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کروائیں، بہت مشکلوں سے ہی، لیکن میں ان کو کامیاب کرنے میں راضی ہو گیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ بادلوں کی گرج سب کچھ جیسے غائب ہو گیا تھا۔ تقریباً 5-6 مہینے پہلے ان کی سرجری ہوئی اور گلٹی نکال لی گئی۔ اس کے بعد کیمیو کا پروسیس ہوتا رہا اور جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ہر مہینے خاص طور پر ان کے پراپر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کئی عرصے یہی دھڑکا لگا رہا
کہ کہیں کینسر پھیل نہ جائے۔ ہم نے بہت مشکل سے وہ وقت گزارا ہے، دونوں بچے بھی بہت چھوٹے تھے، ساتھ میں کام ہینڈل کرنا سب بہت مشکل تھا۔ میں انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ آج جب اتنے عرصے بعد انہیں استھما کا اٹیک ہوا تو مجھے پھر سے لگا میں ان کو کھونے لگا ہوں۔ انہوں نے میرے سے بات بھی نہیں کی۔ میں جتنا ان کو ہرٹ ہونے سے بچانا چاہتا تھا اتنا ہی ان کو ہرٹ کرنے کی وجہ بن گیا ہوں، ان کو ہی نہیں تمہیں بھی۔ اس کی آخری بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے سرمئی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملی۔ مرجان کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ اپنی تیز دھڑکن سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ آپ کی بہن ہے، زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گی آپ؟ معافی۔ اس کے الفاظ رک گئے۔ مرجان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ میری بہن ہے، مجھے معلوم ہے وہ مجھے معاف کر دیں گی، لیکن کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ آئی ایم سوری، میں نے تمہارا بھی دل دکھایا ہے، تم اتنی مشکل میں تھی، کانٹریکٹ کے آپشن رکھ کر میں نے تمہاری سچویشن کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کھینچنا چاہا لیکن مرجان نے گرفت مضبوط کر دی۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ نہیں، میری غلطی تھی۔ یکدم بجلی کڑکی، بارش کی تیز بوچھاڑ ہر چیز کو بھگونے لگی۔ مرجان نے جھک کر میرا کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ میرا کیا ہم نہیں؟ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا تھا، تبھی فوراً سے انکار کرتی وہاں سے نکلنے لگی، لیکن اس کے قدم بے ساختہ رکے کیونکہ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ بارش ان دونوں کو بھگونے لگی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جانا چاہیے۔ وہ نظریں چرا کر اس کے پہلو میں سے گزرنے لگی، لیکن مرجان نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم مجھے بولنے کا موقع بھی نہیں دو گی؟ آپ کچھ بول کر بھی میرا انکار اقرار میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بال اس کی گردن سے چپک چکے تھے۔ طوفانی بارش میں وہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا جبکہ دوسرا سننا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ تمہیں وہ اسماعیل پسند ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فار گاڈ سیک، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا سر درد نہیں ہے؟ مرہا، مرجان خدا کا واسطہ ہے میری مشکلات میں مزید اضافہ نہ کریں۔ اس کی اس بات پر مرجان کی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا؟ بارش میں بھیگتے بس یہی سوال تھا جو اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ سدرا ڈسچارج ہو چکی تھی تبھی زاویار بچوں کو لینے آیا تھا۔ وہ بھی زاویار کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو مرجان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے میسج پر اسے جانے کی اطلاع دے دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے وہ سدرا کے گھر آئی تھی۔ سدرا اب بہت بہتر تھی۔ زاویار ابھی اٹھ کر گیا تھا، بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ موقع دیکھتے سدرا نے اس سے بات شروع کی۔ مرہا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مجھے نہیں معلوم وہ ایسی حرکت کرے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ مرہا نے اس کے ہاتھ کو اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تمہیں کچھ اور تو نہیں کہا ہوا؟ اس نے احتیاطاً پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت مرہا کتنی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی، تبھی اس نے کسی کو بتائے بغیر کانٹریکٹ کی حامی بھر لی۔ اسے مرہا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ نہیں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ مرہا نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ مرجان کی سائڈ کیوں لے رہی ہے۔ میں اسے معاف کر دوں گی، لیکن پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ اچانک یاد آنے پر وہ بولی، آپ نے کبھی اپنی بیماری کا بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتی؟ ایک وقت آنے پر مجھے اتنی بری طرح اس دنیا کا مصنوعی پن محسوس ہوا تھا، میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتی تھی۔ حالانکہ زاویار بہت سپورٹیو تھے، لیکن پھر بھی بہت برا وقت تھا۔ خیر، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ بیماری کا ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا، تبھی مرہا نے اسے نہیں ٹوکا۔ جی، میں تمہیں ہرگز فورس نہیں کروں گی تمہیں اس کے ساتھ رہنے پر۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں تمہیں سپورٹ کروں گی۔ یہ مت سمجھنا میں مرجان کی بہن ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہی ہوں، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ کیا تم دونوں کے درمیان اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکو؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ مرجان کو تو وہ بہت دھڑلے سے انکار کر آئی تھی۔ آپ سے پہلے مرجان بھی یہی سوال میرے سے پوچھ چکے ہیں، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انکار والی بات وہ چھپا گئی۔ سدرا کو امید نہیں تھی مرجان سے، اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی مرجان نے پوچھا ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے کتنے ٹرسٹ ایشوز ہیں؟ میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے ہیں کوئی بھی مرد کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ پہلے میرا باپ جس نے کبھی مجھے بیٹی سمجھا ہی نہیں، پھر منیب جو کبھی میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا، پھر حمزہ جس نے صرف میرے پر ہوس کی نظر رکھی، اور اس سب کے باوجود بھی جب میں واقعی چاہتی تھی کہ کوئی مرد میرا محافظ بنے، تب مرجان نے میرا شادی جیسے رشتے سے یقین اٹھا دیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ میرا مرد ذات سے ہی یقین اٹھ چکا ہے، اور اب وہ ایک دم کیسے بدل سکتے ہیں؟ یقیناً اب وہ میرے بارے میں جان کر مجھ سے متاثر ہوئے ہیں، ورنہ پہلے تو میں انہیں کسی قابل ہی نہیں لگی تھی۔ میں کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مجھے میری کامیابیوں کی وجہ سے اپنائے۔ مجھے لگتا ہے اکیلے زندگی گزارنے میں ہی میری بہتری ہے۔ وہ تلخی سے بولی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی پل مرجان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رخ موڑ کر آنسو صاف کر گئی۔
वो सीधा सिद्रा के सामने आकर बैठा था। मिरहा वहाँ से उठकर निकल गई। इन दोनों में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। माफ़ी नहीं मिलेगी? उसने आस भरे अंदाज में पूछा। नहीं। उसके अंदाज में पहले वाली खफगी नहीं थी। उसने जवाब दिया था और उसका मतलब था वो अपनी नाराज़गी कम कर चुकी है। सॉरी, मैं तब मानूंगी जब तुम मिरहा को मनाओगे। उसने शर्त सामने रखी। ये गलत है। आपको अंदाज़ा है कल से मुझे कितना तेज़ बुखार है? उसने उसके दोनों हाथ थामे। उसे मालूम था ये वाला तीर निशाने पर लगना था। वो लोगों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने में माहिर था। कैसे हुआ बुखार? वो फ़ौरन फ़िक्रमंद होती उसका माथा और गर्दन चेक करने लगी, जो अभी भी तेज़ गर्म था, बारिश में नहाने की वजह से। वो उसकी गोद में सर रख चुका था। तुम्हें क्या सूझी आधी रात की बारिश में नहाने की? उसने मरजान के सर पर हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। वो चाहकर भी उसे नाराज़ नहीं हो पाती थी। वो जब भी नाराज़ होती थी वो ऐसे ही बच्चा बन जाता था। वो जो एक कदर नहायत संगदिल, खड़ूस और जज्बात से आरी लड़की आपने मेरे लिए पसंद की थी, उसे मनाने के चक्कर में भीग गया और फिर बुखार हो गया। तुमने दवाई क्यों नहीं ली? और ख़बरदार जो मीरा को कुछ कहा। वो तंबीह करते बोली। कोई देने वाला था ही नहीं। उसने मासूमियत तारी करते हुए कहा। हाँ, तुम तो बच्चे हो ना? उसने तंज किया तो वो ढिठाई से मुस्कुरा दिया। मैंने आपकी मीरा की सारी बातें सुन ली हैं। उसकी मुस्कुराहट संजीदगी में बदल चुकी थी। शर्म तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो नहायत ढीठ था। तुमने सबके साथ ही बहुत गलत किया। मैं नहीं जानता था कि हालात इस तरह बिगड़ जाएंगे। मैं आपको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उसे इसलिए अपनाना चाहता हूँ ना कि उसकी कामयाबियों की वजह से उसकी गलतफहमी है। मुझे वो पहले ही अपने निडर अंदाज और साफ गोई की वजह से पसंद आई थी। तुम्हें उसका यकीन जीतना पड़ेगा। प्यार से हैंडल करना मान जाएगी। उसने उसके बालों में हाथ फेरा था। वो प्यार से हैंडल होने वाली चीज़ नहीं। मुझे देखकर तो स्पेशल फूल बरसते हैं उसके मुंह से। वो ये सिर्फ सोच ही सका था। अभी वो इस पोजीशन में नहीं था कुछ बोलता। अगर तुम्हें वाकई शादी से मसला था तो तुम्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। आप जानती तो हैं हम किसी चीज़ से गुजरे हुए हैं। जब अपनी माँ ही बेवफाई कर जाए तो शादी जैसे रिश्ते पर यकीन आ सकता है। वो तल्खी से बोला। मरजान, हर औरत हमारी माँ जैसी नहीं, और मीरा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है मीरा वैसी नहीं, लेकिन मैं कैसे एकदम किसी पर एतबार कर लेता। ना मैं आपको हर्ट करना चाहता था और ना शादी। मुझे लगा यही मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वो उठकर उसके सामने बैठ गया। खैर, जो होना था वो हो गया। जल्द अज जल्द इसे मना लेना। तुम दोनों का एक ही मसला है। मुझे यकीन है देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों इस रिश्ते को चलाने में कामयाब हो जाओगे। एफर्ट्स करो, उसका यकीन जीतो, उसको कंफर्टेबल करो। उसने उसे हदायत की तो वो सर हिला गया। अब कुछ खिला दें? आपकी पसंद की लड़की ने मेरे से नाश्ता भी नहीं पूछा। ये तुम मुझे तंज करना बंद करो। अच्छा। वो दोनों लड़ते झगड़ते कमरे से बाहर निकल रहे थे। शाम में वो लोग अपने घर आ गए थे। अब रात गहरी हो रही थी। वो अपने कमरे में बैठी कोई नॉवल पढ़ रही थी। अचानक बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। वो एक बार फिर डर गई। अब तो उसे हर वक्त अपनी इज्जत का धड़का लगा रहता था। कुछ तो करना था। तभी वो डरते डरते उठी और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर एक डेकोरेशन पीस टूटा हुआ था। उसके पास ही मरजान दीवार का सहारा लिए खड़ा था। वो फ़ौरन बाहर आई। उनके दरमियान कल रात के बाद अब तक कोई बात नहीं हुई थी। मरजान ने चलने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार फिर लड़खड़ाया। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और उसे सहारा दिया। उसे छूने पर उसे महसूस हुआ उसने किसी अंगारे को छू लिया हो। वो बुखार में तप रहा था। मरजान ने उसे झटकना चाहा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने हवास में था, लेकिन जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। मिरहा ने उसका एक बाजू अपने कंधे पर डाला और एक बाजू उसकी कमर को पकड़े उसे सहारा देती बमुश्किल कमरे में लाई। उसे बेड पर लेटाकर उसने उसका माथा छूना चाहा, लेकिन अब वो उसका हाथ झटक गया। मेरे पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो चंद लम्हे खड़ी रही, फिर बाहर निकल गई। उसका दिल दुखा। उसने एक बार कहा था और वो वाकई चली गई थी। वो आंखें बंद कर गया। उसने खाने के साथ पेनाडोल ली थी तो वक्ती बुखार उतर गया था। अब वो 2 घंटे से बुखार से तड़प रहा था। फिर वह मुश्किल उठकर बाहर निकला ताकि सिक्योरिटी गार्ड से कहकर डॉक्टर को बुलवा सके, लेकिन वो चल नहीं पाया। यकदम उसे अपने माथे पर गीलापन महसूस हुआ। उसने थोड़ी सी आंखें खोली तो उसे मिरहा अपने ऊपर झुकी हुई नजर आई। कुछ कहा है मैंने? इससे बोला भी नहीं जा रहा था। आप अभी होश में नहीं हैं। मैं क्या है, अब अगर एक लफ्ज़ भी बोला तो थप्पड़ लगा दूंगी। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बोली। वो खामोश हो गया। वो काफ़ी देर उसकी पट्टियाँ करती रही थी, फिर उसे नीम गर्म दूध के साथ दवाई दी। कहीं फजर के बाद उसके बुखार में कुछ कमी आई तो उसने सुख का सांस लिया। ना जाने कब उसकी भी इधर ही आंख लग गई थी। जब वो उठी तो वो बिस्तर से गायब था। उसने देखा उसके ऊपर कंफर्टर था। ये किसने दिया था उसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसने नज़रें दौड़ाई तो एक जानिब वो उसे नमाज़ पढ़ता नजर आया। वो कौन सी नमाज़ पढ़ा था इस वक्त? उसने घड़ी को देखा जो दोपहर के 2 बजा रही थी। या अल्लाह, वो इतनी देर सोती रही, वो भी उसके कमरे में। इसका दिल किया शर्मिंदगी से यहीं गड़ जाए। उसने दोबारा से उसे देखा। वो बेसाख्ता उसे देखती गई। कोई नमाज़ पढ़ते हुए भी इतना अच्छा लग सकता है? उसने पहले कभी मरजान को अपने सामने नमाज़ पढ़ते नहीं देखा था। उसकी महवियत उसकी आवाज़ पर टूटी थी। ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ। वो मज़ीद शर्मिंदा हो गई, तभी फ़ौरन बेड से उठी। शर्माने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी हूँ, करीब से देख लो। वो शरारत से कहता उसका रास्ता रोक गया। शट अप।
उसने झुंझलाते हुए कहा। अजीब तरीन आदमी था, कभी रूड हो जाता तो कभी इतना फ्री। मेक मी। वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो पीछे हटी। देखी तो रहा हूँ। उसने अपने कदम नहीं रोके थे। आपका बुखार आपके सर पर चढ़ गया है। मेरे हवासों पर तो बस तुम छाई हो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। वो रुक गई। वो भी उससे एक कदम रुक गया था। सबूत दिखाओ। उसकी बात पर उसे याद आया सिद्रा की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मरजान के कमरे में ही रह गई थी। मुझे मेरी फ़ाइल दे। उसने दांत पीसे थे। कौन सी फ़ाइल? मेरे पास तो बस हमारा निकाह नामा है। उसने मासूमियत भरे अंदाज में कहा और हाथ बढ़ाकर उसके बाल उसके कान के पीछे उड़से। वो झिझक गई। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कंधे उचका गया। आप मुझे नहीं रोक सकते। उसकी बात पर वो अलमारी की तरफ गया और वहाँ से 2 फाइल्स निकाली। फिर टेरिस की जानिब बढ़ गया। वो फ़ौरन उसके पीछे गई, लेकिन वो लाइटर की मदद से कागजात को आग लगा चुका था। पागल हो गए हैं आप? वो बेबसी से अपने सामने जलते कागजात को देख रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरू किया था और मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। आप ये करने का हक नहीं रखते। मिरहा उसके सीने पर हाथ मारते गुर्राई। मरजान ने उसको दोनों बाजुओं से थामकर अपने करीब किया। जितना मर्जी गुस्सा उतार लो, जो सिक्योरिटी चाहती हो दे दूंगा, लेकिन एक मौके का मैं भी मुस्तहिक हूँ। आराम से सोच समझ लो। मैं 1 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। वो कहते झुका और नरमी से उसके माथे को अपने होठों से छुआ। वो साकित हो गई। वो उसके गाल थपथपाता जा चुका था। कॉन्ट्रैक्ट उसके जहन से निकल गया था। याद था तो सिर्फ ये कि वो बीमार था। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एक कदम भी बढ़ा ना पाई। हत्ता कि उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने घर से निकल गई। उसके जाने के घंटे बाद उसे फ्लावर्स रिसीव हुए थे। मुलाजमा का कहना था सिक्योरिटी गार्ड ने मरजान के कहने पर रिसीव किए हैं। उसने ऑर्डर किए हुए थे। वो बहुत बड़ा गुलदस्ता था जो मुलाजमा अभी अभी रख कर गई थी। उसमें गुलाब थे। उसमें उन महक सांसों में उतारी। वो बिल्कुल ताज़ा थे। उनके दरमियान एक छोटा सा कार्ड था। उसने 2 उंगलियों की मदद से वो बाहर निकाला। उसके ऊपर लिखी इबारत देख ना जाने क्यों उसके गाल दहक उठे। मून इज़ ब्यूटीफुल इज़ नॉट इट। उसका सीलिंग मीनिंग आई लव यू था। वो जानती थी। चाहे जाने का एहसास बहुत अनोखा था। वो ना चाहते हुए भी डगमगाने लगी। उसके नीचे 4 अल्फाज पर मुश्तमिल एक और लफ्ज़ लिखा हुआ था, फॉर LOML। अब की बार वो गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। अगर मरजान उसके सामने होता तो एक बार फिर अपना दिल हार बैठता। उसने नहीं मालूम था कि लेकिन उसके लबों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। दिल भी अलग लय पर धड़क रहा था। अब उसकी तवज्जो मोबाइल ने अपनी जानिब मबजूल की थी। उसने देखा मोबाइल पर मरजान का मैसेज जगमगा रहा था। मैं चाहता हूँ तुम फुर्सत से बैठकर बस मुझे सोचो। वो समझ ना पाई वो क्या सोचने को कह रहा था, उसको या उसके फैसले को, लेकिन दोनों सूरतों में दिलो दिमाग में तो बस उसी ही का ख्याल रहना था। आज मरजान को गए दूसरा दिन था। इन 2 दिनों में उसने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज लाजमी किया था। उसने कॉल भी की थी, लेकिन मिरा ने नहीं उठाई। वो बाथरूम से निकलकर बेड पर बैठी तो देखा दोबारा मरजान की मिस कॉल आई हुई थी। वो अभी इसी ही कश्मकश में इसे कॉल बैक करे या रहने दे। एक बार फिर फ़ोन रिंग होने लगा। चंद रिंग्स के बाद उसने कॉल उठा ली, लेकिन खामोश रही। तुमने कसम खाई है मुझे तड़पाने की? वो कुछ खफगी से पूछ रहा था। मैंने क्या किया? वो अनजान बनी। इंस्टाग्राम पर तुम स्टोरीज लगा सकती हो, अपने नए नावल को की अपडेट दे सकती हो, बस एक मेरे मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया जाता। वो लबदब आ गई। उसे नहीं मालूम था कि मरजान ने उसे फॉलो कर रखा है। मैं बाथरूम में थी इसलिए कॉल नहीं देखी। ना जाने क्यों, लेकिन वो वजाहत दे गई। अच्छा क्या कर रही थी? उसने मौजू बदला। नॉवल पढ़ रही थी। वो बेड पर नीमतरास हो गई। मरवतन तुम्हें भी पूछना चाहिए मैं क्या कर रहा था। उसने फ़ोन कान से हटाकर घूरा। वो किस खुशी में शिकवे कर रहा था। क्या कर रहे थे आप? उसने तंज किया। तुम्हें याद? वो उसका तंज इग्नोर करते मुस्कुराकर बोला, बहुत फजूल वक्त है आपके पास। तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं कॉल बंद कर रही हूँ। बड़ी बेमरवत हो यार तुम। वो मुंह बना गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो अब उससे उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। मिरा को नहीं अंदाज़ा वो कितनी देर उससे बातें करती रही, यहाँ तक कि वो सो गई। उसकी खामोशी महसूस करके उसने मुस्कुराकर कॉल काट दी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन वो किचन में थी। मुलाजमा सारा दिन उसके पास रहती और शाम में अपने घर चली जाती, जबकि गार्ड हर वक्त दरवाजे पर मौजूद होता था। उसने तसल्ली कर ली घर की सब खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। तभी वो सुकून से किचन में गुनगुनाती हुई मैक्रोनीज बना रही थी। आज मरजान को गए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब उसे उसको फूल ना भेजे हों। हर बार कार्ड पर एक तहरीर दर्ज होती, द मून इज़ ब्यूटीफुल इज़ नॉट इट। हर बार नए तरीके से ब्लश कर जाती। लाशौरी तौर पर वो सिर्फ उसे ही सोच रही थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे घर वाली फीलिंग आ रही थी। अभी वो घर के मानी नहीं जानती थी। जब उसे किसी और को सौंप दिया गया था, वहाँ उसे इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता था। शुरू में तो उस पर हद से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती थीं, लेकिन जैसे जैसे उसने शऊर की मंजिलें तय करनी शुरू की, वैसे ही उसने अपने हक़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया है ना, बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है। वैसे ही उसकी कई मुश्किलात के साथ आसानी भी हुआ करती थी,
لیکن اب اسے ایک ایسی آزادی محسوس ہو رہی تھی جو اسے زندگی میں کبھی نہیں محسوس ہوئی۔ صحیح معنوں میں اسے گھر کا مطلب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مرجان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، لیکن اسے یہاں سکون کیوں محسوس ہوتا تھا؟ مرجان بھی تو باقیوں کے جیسا ہی ایک مرد تھا، لیکن اس کے ساتھ تحفظ کا کیوں احساس ہوتا تھا؟ کیا اسے واقعی مرجان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ دل اقرار کر رہا تھا، دماغ انکار۔ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس نے ٹرے میں مختلف سنیکس رکھے اور آج اس کا مووی دیکھنے کا موڈ تھا۔ وہ ٹرے اپنے کمرے میں رکھ کر واپس کچن میں آ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد میکرونی بالکل تیار تھی۔ اس نے پلیٹ میں نکالی اور ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس نے اس وقت بیک ٹراؤزر اور پنک کمر تک آتے ہاف سلیوز شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے اسٹریٹ بالوں نے اس کی کمر ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ پلیٹ اٹھا کر مڑی اور یہ لگا اسے جھٹکا، سامنے ہی مرجان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا فرصت سے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ اس نے 2-3 بار پلکیں جھپکیں۔ کیا واقعی ادھر تھا؟ اس نے 2-3 دن بعد آنا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی کے مارے صدمہ لگ گیا کیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر شیلف پر رکھ دی۔ آپ نے تو 2 دن بعد آنا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے کام جلدی ختم کر کے آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے اطراف میں شیلف پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میرا کو اس کی نظروں سے الجھن نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے حصار میں قید تھی، بازوؤں کے بھی اور نظروں کے بھی۔ کئی لمحے یوں ہی سرک گئے۔ میرا نے پلکوں کا جھالر اٹھایا اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مبہوت ہو گئے۔ مرجان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے تو وہ آکورڈ ہوتی فن سائڈ سے نکل گئی۔ اس کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ وہ جلد از جلد اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ مرجان بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا رہی تھی لیکن مرجان نے اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ یہ میری ہے میرا۔ مرجان کو گھورا۔ تم بھی تو میری ہو۔ وہ آنکھ مار کر لبوں پر سیٹی کی دھن بجاتے باہر نکل گیا۔ اسے بحث فضول تھی۔ وہ دانت پیستی اپنے لیے الگ پلیٹ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھولتے اسے ایک بار پھر جھٹکا لگا تھا۔ وہ آرام سے اس کے بیڈ پر نیم تراز مزے سے میکرونیز کھا رہا تھا۔ ارے آؤ، شرماؤ مت، بندہ بھی تمہارا اپنا ہے اور کمرہ بھی۔ وہ اس کو وہیں کھڑا دیکھ بولا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے بیڈ پر پڑی ٹرے میں اپنی پلیٹ رکھتے جھنجھلا کر پوچھا۔ مریض عشق ہیں ہم رائٹر صاحبہ، آپ کے پاس ہمارے علاج کے لیے کوئی کتاب موجود ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ بہت گمبھیر معاملہ ہے آپ کا، علاج کتابوں میں نہیں ملے گا۔ 2 جوتے پڑیں گے، عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ اس نے جس انداز میں بولا تھا وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ کے ہاتھ سے وہ بھی کھا لیں گے۔ وہ اس کی کلائی کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ میں سکون سے مووی دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، اس نے جیسے گزارش کی۔ کس نے روکا ہے دیکھ لو۔ میرا نے اسے نظریں ہٹا کر مووی آن کر لی۔ وہ سسپینس اور ڈیٹیکٹیو بیس مووی تھی۔ اس کا پارٹ 1 وہ پہلے دیکھ چکی تھی اور اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ مووی دنیا کے مشہور فکشنل کریکٹر کی چھوٹی بہن پر تھی۔ مووی چلتے 15 منٹ ہو چکے تھے لیکن تنگ آ کر اس نے روک دی اور اس کی جانب دیکھا۔ مووی میرے منہ پر نہیں، سامنے چل رہی ہے، تو تم دیکھو جو تمہارا دل چاہ رہا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میرا دل چاہ رہا ہے۔ یا اللہ، وہ سرخ پڑ گئی۔ او تم بلش کر رہی ہو، کیوٹ۔ مرجان نے اس کے گال کھینچے۔ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا میرے بھیجے ہوئے پھولوں کو تم اتنا سنبھال کر رکھو گی۔ وہ گلدستے ابھی تک کاؤچ پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ جی نہیں، آپ کی وجہ سے میں اللہ کے بتائے گئے پھول کیوں ضائع کرتی؟ وہ صاف مکر گئی۔ اچھا، ابھی تک سائڈ ٹیبل پر میرے بھیجے گئے کارڈز کیوں رکھے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھینکنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ بجائے ماننے کے الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ اتنا سنبھال کر صدقے۔ وہ مسلسل اس کو زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ پھر سرخ پڑ گئی لیکن اس بار وہ جان نہ پایا یہ سرخی شرمانے کی وجہ سے تھی یا غصے کی وجہ سے۔ اس نے گود میں رکھا کشن اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے اٹھنے لگی لیکن مرجان نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، رکو یہیں، وہ اسے کہتا فوراً باہر گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا گلدستہ تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے مرجان کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مرجان نے وہ گلدستہ اس کے سامنے لا کر رکھا۔ وہ گلدستہ دیکھ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس گلدستے میں گلاب کے پھولوں کی درمیان 3 مشہور کتابیں تھیں۔ میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں لگا، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ اب وہ انگلیوں سے ان پھولوں کو چھو رہی تھی۔ درمیان میں ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ تم صرف وہ نہیں ہو جسے میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، تم وہ شخص ہو جس کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا نے وہ کارڈ نکالا اور اس کے ساتھ ایک ربن بھی باہر نکلا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ربن کھینچنا شروع کیا۔ اس ربن کا دوسرا سرا ایک ڈبی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپے۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا اس میں کیا موجود ہوگا۔ اس نے ڈبی کھولی، توقع کے عین مطابق اس میں رنگ تھی، پلاٹینیم رنگ جس کے درمیان میں ایک ڈائمنڈ تھا، جبکہ باقی رنگ پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں جیسے چندھیا گئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ آپ نے میرے ناولز پڑھے ہیں نا؟ اس نے مرجان کو تفتیشی نظروں سے دیکھا کیونکہ اس سے ملتا جلتا سین وہ اپنے ناول میں لکھ چکی تھی۔ بیوی رائٹر ہو اور شوہر اس کو نہ پڑھے، یہ تو زیادتی ہوئی۔ ناولز تو پڑھ لیے ہیں، اب رائٹر صاحبہ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ تمہاری پسند کے
सीन्स रिक्रिएट करना चाहता हूँ, इजाज़त है? वो दिलफरेब अंदाज में अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर बोला। सोचूंगी। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। उसे अंदाज़ा नहीं था मरजान इस तरह की गुफ्तगू भी कर सकता है। मज़ीद इंतज़ार की सूली पर लटकाने का इरादा है। मरीज़ इश्क बने हैं, इंतज़ार तो लाजिम है, उसने एक अदा से कहा। जवाबन मरजान ने उसका खाली हाथ थाम लिया। मैंने इस दिन तुम्हारी और आपी की बातें सुन ली थी। उस दिन मुझे नहीं मालूम था तुम किन किन चीज़ों से गुजरी हो। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था मेरी ये हरकत तुम्हें कितना बदन कर सकती है। अगर मुझे पता होता मैं ऐसा ना करता। मेरी बहन ने हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है। वो उसका हाथ थामे कह रहा था, लेकिन वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था, जबकि मिरा की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसे उसके चेहरे पर तकलीफ़ के तासरात नजर आए थे। मैं छोटा सा था जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। एक लम्हे के लिए रुका, जैसे उसे बताने में बहुत अजियत महसूस हो रही हो। वो भाग गई थी। उसकी बात पर मीरा को धचका लगा। वो तो हमेशा समझती थी उनकी डेथ हो गई होगी और मरजान की इनसे कोई नाराज़गी है। वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उस शख्स ने करियर बनाने की वजह से उनसे शादी नहीं की। उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। जब मैं कुछ सालों का था तब वो शख्स दोबारा उनकी ज़िंदगी में आया। वो हर वक्त पापा से लड़कर तलाक का मुतालबा करती रहती थी। जब पापा किसी सूरत नहीं माने तो एक दिन वो भाग गई। किसी को नहीं मालूम था वो कहाँ गई हैं, लेकिन फिर उनकी जानिब से खुला का नोटिस मिला था और वो इन्हें तलाक देने पर मजबूर हो गए। आप ही मेरे से 4 साल बड़ी हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई थी, वरना मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। एक औरत जिसके पास हर आसाइश मौजूद हो, अल्लाह की दी गई नेमतें हों, औलाद हो, चाहने वाला शौहर हो, वो ये सब कुछ कैसे ठुकरा कर जा सकती है? मिरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिस बच्चे ने ये सब फेस किया हो वो कैसे शादी का फैसला ले सकता है? वो कैसे किसी का एतबार कर सकता है? वो इससे सवाल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुश्क थीं। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कहा था, मैं अपनी आपी को हर्ट नहीं कर सकता था। मेरे साथ साथ उन्होंने भी तो ये सब फेस किया था। मेरे लिए वही मेरी माँ है। वो कहती थी कि हर औरत हमारी माँ के जैसी नहीं होती, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकती थी। जब मैं तुमसे रेस्टोरेंट में मिला था, मुझे तुम तब ही अपने निडर अंदाज की वजह से अच्छी लगी थी, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहली मुलाकात की वजह से तुम्हारी इमेज मेरे जहन में बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन तुम मुझे हर दूसरे लम्हे ही गलत साबित करती रही हो। तुम मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं छोड़ दूंगा। ज़बरदस्ती के रिश्तों का अंजाम देख लिया हुआ है मैंने, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास ज़रूर दिलाना चाहता था। बस तुम मुख्तलिफ थी। जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तब मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगी। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल एक है, हम इकट्ठे सफ़र तय कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 2 महीने रखी थी, सिर्फ इसलिए कि इतने से वक्त में कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती। लेकिन देखो, तुमने फिर भी मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया। शायद ये निकाह की वजह से था। वो अब खामोश हो गया, शायद इतनी देर बोलकर थक चुका था। मिरा ने अपना हाथ उसके हाथ में से निकाल लिया। वो चौंका। मिरा उसकी आंखों में खौफ वाज़े देख सकती थी। फिर वो हुआ जिसका वो दोनों ही तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मिरा ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन में बाजू हाइल करके उसे गले लगा लिया। वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बाजू खुद ब खुद उसकी कमर के गिर्द लिपटे थे। उसने ज़ोर से उसे खुद में भींचकर उसके बालों में चेहरा छुपा दिया। हाँ, इसके लिए उसकी इतनी बातों के बाद एक हग ही काफ़ी था। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है टूटे दिलों की दास्तान। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। मिरा को अपनी गर्दन पर नमी महसूस हुई थी। उसकी तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। वो आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां चलाकर उसे कंफर्ट करने लगी। अपनी थोड़े उसके कंधे पर टिकाए। वो दूसरे हाथ में थामे डब्बी पर नज़र टिकाए हुए थी। उसे अंदाज़ा था किसी के सामने अपना आप खोलना किस कदर तकलीफ दे होता है। कितनी देर ऐसे गुजर गई। अब उसके बाजू और टांगें शल होने लगी थी, क्योंकि वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। मरजान, उसने आहिस्तगी से पुकारा। उसने हुंकारा भरा। मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मैं दबा दूंगा। मेरे बाजू भी कर रहे हैं, वो भी दबा दूंगा। कमर अकड़ गई है, मसाज कर दूंगा। मरजान, मेरा सांस घुट रहा है। अब की बार वो उसके कान में ज़ोर से चीखी तो वह बेसाख्ता पीछे हुआ। आराम से बोलो, कान के पर्दे क्यों फाड़ रही हो? वो अपना कान सहलाते हुए पीछे हटा। इतनी देर से आराम से ही बोल रही हूँ। वो अपनी गर्दन हाथ की मदद से दबाते हुए बोली। तुमने जवाब नहीं दिया। उसने रिंग की जानिब इशारा करते हुए कहा तो है, सोचूंगी। थोड़ा नखरा दिखाना तो बनता था। मरजान ने चंद लम्हे गुस्से से उसे घूरा, फिर खड़ा होने लगा। वो फ़ौरन उसकी कलाई थाम गई। रिंग तो पहना दे, उसने कहकर लब दबाए। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर वापस बैठ गया। मीरा ने उसे डब्बी पकड़ाई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मरजान ने उसका हाथ थामकर उसमें अंगूठी पहनाई, फिर उसके हाथ की पुष्ट लबों से छुई। वो ब्लश कर गई। अब आप अपने कमरे में जा सकते हैं, उसने अपनी तरफ से इजाज़त दी। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। उसने उसका हाथ सख्ती से थाम रखा था। अभी मैंने आपको हाँ नहीं की, इसलिए मैं आपके कमरे में नहीं रहूँगी, उसने जताकर कहा।
تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے کمرے میں رہ لوں گا۔ وہ بھی پھر مرجان خان تھا، اپنے نام کا ایک رٹائی سے کہتا وہیں نیم دراز ہو گیا۔ مرجان اتنے پیار سے نہ پکارا کرو، میں پگھل جاتا ہوں۔ یا اللہ مجھے صبر دے، چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میرے ساتھ فلرٹ مت کریں۔ اس نے اسے گھورنا چاہا لیکن بری طرح ناکام رہی۔ حلال فلرٹ ہے یہ، میں حق رکھتا ہوں، اس نے جتایا۔ مرحا نے ابرو چکایا۔ شوہر نہیں، دوست بننے کی بات ہوئی ہے۔ جواباً اس نے بھی اسی ہی انداز میں کہا تھوڑی بے ایمانی چل سکتی ہے۔ اس نے عادتاً اپنی بیئرڈ مس لی۔ اس نے اس ہاتھ ملاتے ہوئے ایک ادا سے کہا اور پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ دونوں آج بھی سمندر کے کنارے گئے تھے۔ اس بار میرا نے فرمائش کی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر جانب چاند نے اپنی چاندنی بکھیری ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ دونوں واک کر رہے تھے۔ میرا فرسٹ امپریشن کیا تھا؟ چلتے چلتے مرجان نے اس سے پوچھا۔ ججمنٹل اور بدتمیز، اس نے بے ساختہ کہا تو وہ رک کر خفگی سے اسے دیکھے گیا۔ کچھ غلط نہیں کہا میں نے، اور میری سوچ غلط بھی نہیں تھی۔ آپ واقعی ججمنٹل ہیں اور تھوڑے تھوڑے بدتمیز بھی۔ وہ دوبارہ بولی۔ تم میرے منہ پر میری بے عزتی کر رہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔ آپ نے خود ہی پوچھا تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اور تم مجھے، میں آپ کو کوئی پنڈو سی لڑکی لگی تھی جو آپ کی کلاس میں موو نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی بات اچکتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے سن لیا تھا؟ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ جی، اور میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا۔ مجھے آپ کی نہیں، آپ کو میرے معیار پر اترنے کی ضرورت تھی، اس نے جتایا۔ وہ اب ریت پر بیٹھ گئے تھے۔ مرحا نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یقین مانو تو مجھے لگا تھا تم بکے کے ساتھ رنگ بھی میرے منہ پر مار دو گی۔ وہ ہنس پڑی۔ ارادہ تو کچھ یہی تھا، لیکن پھر میں نے ترس کھا لیا۔ اس کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ صدقے میڈم، ہم آپ کے یہ احسان کیسے اتاریں؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ بس اپنی زندگی میں کبھی میری اہمیت نہ کم کیجیے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس مرجان کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھیں۔ تم نے مجھے ایک اور موقع کیوں سوچ کر دیا؟ کیا سوچ کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میرا جتنے مردوں کے ساتھ رشتہ تھا ان میں سے کسی نے کبھی مجھے تحفظ فراہم نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ میں نے ہمیشہ خود کو محسوس کیا ہے، اس لیے مجھے لگا آپ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ دوسرا، دو ٹوٹے دل ایک دوسرے کا مرہم بن کر انہیں ہل کر سکتے ہیں۔ جواباً مرجان نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا محافظ بنا رہوں گا، یہ مرجان خان کا تم سے وعدہ ہے۔ آج وہ دونوں شاپنگ پر آئے تھے کیونکہ بڑی عید آنے میں چند دن باقی تھے۔ ان کو شاپنگ کرتے بہت وقت گزر گیا تھا۔ مرجان نے اس کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس لیا تھا۔ وہ ایک شاپ میں مرجان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زیادہ بیگز ہونے کی وجہ سے ان کو گاڑی میں رکھنے گیا تھا۔ اس نے فلورل پرنٹ لانگ فراک پہن رکھا تھا، گلے میں اسکارف ڈالے وہ مصروف سے انداز میں ہینگرز آگے پیچھے کر رہی تھی جب کسی کی پکار پر پلٹی۔ سامنے ہی منیب کھڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت یکدم پیلی پڑی۔ اس نے دل سے دعا کی تھی مرجان فوراً سے آ جائے۔ میری بات سنو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز یہاں سے جائیں۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی، ساتھ ہی اس نے مرجان کا نمبر ملانا چاہا۔ منیب نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جواباً میرا نے کھینچ کر سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اور پھر میرا کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے منیب کو زمین پر گرا ہوا پایا تھا اور مرجان اس کے اوپر تھا۔ اس کا گریبان تھامے وہ مسلسل اس کے چہرے پر مکے مار رہا تھا۔ ورکرز نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو چھڑوایا، لیکن تب تک مرجان اسے ادموا کر چکا تھا۔ جیسے تیرے بھائی کو جیل کی ہوا کھلائی، اب تیری باری۔ مرجان نے پولیس کو بلا لیا، لیکن میرا حیرت زدہ تھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا چہرہ تھامے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آتی منیب کو لے جا چکی تھی۔ وہ دونوں گھر کے لیے واپس نکل آئے تھے۔ سارے راستے مرجان دانیال سے بات کرتا رہا۔ تب اسے پتہ چلا مرجان ان دونوں بھائیوں کے نام پہلے ہی FIR کٹوا چکا تھا۔ انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اسے گھر چھوڑ کر وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہ گارڈن میں کھڑی گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ یہاں اس نے ہی رکھوائے تھے۔ اس نے اپنے حساب سے گارڈن کو سجا لیا تھا۔ مرجان نے اسے کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ اس کی توجہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی نے کھینچ لی۔ مرجان 2 گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن سے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑی ہو؟ اتنی سی گرمی مجھے پگھلا نہیں دے گی، میں آپ کی طرح نازک نہیں ہوں، اس نے طنز کیا۔ مرجان کی ہر وقت AC میں رہنے والی عادت اسے بری لگتی تھی۔ جواباً مرجان نے گملے میں سے ایک پھول توڑ کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس کے گال کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہو گیا۔ اس کے گال گلابی پڑ گئے۔ ان پھولوں کی مانند لگتے ہیں تمہارے طنز۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ گرمی میں کھڑے رہنا اسے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مرجان، آپ نے مال میں کیا بات کہی تھی؟ اس نے اس کی بات اگنور کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ جو 4 لڑکے گھر میں گھسے تھے وہ حمزہ نے بھجوائے تھے۔ اس کی بات پر میرا کو شوق لگا۔ وہ خود باہر کھڑا تھا لیکن وہ پکڑا گیا۔ اس کے بھائی نے پیسہ دے کر اسے نکلوا لیا۔ اب وہ ملک سے باہر ہے، لیکن پولیس کے ہاتھوں اس کی جو چھترول کروائی ہے وہ زندگی میں کبھی پاکستان واپس رخ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ میں نے احتیاطاً دوسرے بھائی کا نام بھی لے لیا تھا، اور دیکھو بالکل ٹھیک کیا تھا۔ آئندہ کوئی بھی تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تھینک یو، وہ اس کے سینے پر سر رکھے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ تم نے اپنی کوکنگ سکلز مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، وہ کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ضرور جناب۔ آج بڑی عید تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی جیولری پہن رہی تھی جب مرجان کمرے میں آیا۔ وہ نماز پڑھ کر دانیال کے ساتھ چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ اس نے بلیک کرتا شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بالوں کو ایسے ہی بکھرا چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے بال سلکی تھے، تبھی ماتھے پر گرے رہتے تھے۔ وہ اس کو شیشے میں دیکھتے مسکرائی۔ عید مبارک۔ مرجان نے اس کے قریب آ کر اس کے آگے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بڑھایا۔ وہ مسکرا کر تھام گئی۔ خیر مبارک۔ اس نے گلدستہ سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے گلے ملی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن مرجان نے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ مسکرا دی۔ کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے ٹکنوں کو چھوتا بلیک فراک پہن رکھا تھا جس کے بازو اور گلے پر گولڈن ٹچ تھا، بالوں کو کس کیا ہوا تھا، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل اور لبوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ میری لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ اس نے اس کے بال پیچھے ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہہ رہی ہیں تو لگ ہی رہا ہوں گا۔ وہ اس کی نوز رنگ لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ کب سے اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے یہ۔ اس کے گال گلابی ہو گئے۔ میری عیدی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے گردن کے گرد حائل کر دیے۔ اس عید پر کون سی عیدی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہماری تو پہلی عید ہے نا۔ میری عیدی بنتی ہے۔ اس نے اپنا لاجک پیش کیا۔ ایک شرط پر ملے گی۔ کیسی شرط؟ بدلے میں مجھے اظہار چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے کیا۔ جب محبت ہوگی تب کر دوں گی، وہ کہتی مڑ کر کانوں میں ایئر رنگز پہننے لگی۔ مرجان نے اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہنانے شروع کر دیے۔ اور یہ کب ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ سیریس رہے۔ اوکے، میں ویٹ کروں گا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چھوتے پیچھے ہو گیا۔ چلیں، آپ ہی ویٹ کر رہی ہوں گی، میرا نے کہا۔ ایک منٹ۔ وہ مڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سے جھک کر ایک ڈبی نکالی، ساتھ ہی اوپر ایک شاپر تھا۔ وہ اٹھا کر اس کے پاس آیا اور وہ لمبی ڈبی اس کے آگے بڑھائی۔ عیدی، میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی، کھولو اسے۔ اس کے کہنے پر اس نے ڈبی کھولی۔ اس پر ایک ہارٹ شیپ لاکٹ تھا جس پر میرا مرجان خان کندہ تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اسے واقعی بہت پسند آیا تھا۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تھاما۔ وہ اس کی جانب پشت کر گئی اور وہ اس کے بال ہٹاتا لاکٹ پہنانے لگا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ آگے باندھتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اب ویٹ، ایک اور چیز بھی ہے۔ اب اس نے شاپر سے گجرے نکال کر اسے باری باری پہنائے، پھر اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے۔ چلو چلیں، اس سے پہلے آپ ہی کی کال آئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مڑنے لگا لیکن اس کی پکار پر رک گیا۔ مرجان، جی میری جان، حکم، اس نے دل فریب انداز میں قدرے جھک کر کہا۔ میرا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، چند لمحے رکی، چند سانسیں چھوڑیں اور پھر بولی، میری زندگی کی کتاب آپ کے بغیر نامکمل ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم مل کر اس کہانی کا خوشگوار اختتام کریں۔ سرمئی آنکھوں نے بھوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے دھڑکتے دل سے کہا، وائی ناٹ؟ اس کے نزدیک اس سے خوبصورت اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔ مرجان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے زمین سے اٹھا کر گھمایا۔ وہ کھلکھلائی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کے ساتھ مرجان کی ہنسی بھی شامل تھی۔